بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن And as the title suggests, love plays in all of these discourses. I just want to set the conversation up, provide a bit of context, as it were. So, in the March of last year, a man entered a mosque in Christchurch, New Zealand, and shot and killed 51 people who were praying inside. In the same year, a man entered a mosque in Norway, attempted to do the same, however, was stopped by an old man who later turned out to be a retiree of the Pakistani Air Force. In Norway, another incident occurred last year, in which at an anti-Islam rally, a copy of the Holy Quran was being burned down, and a man, a Muslim immigrant actually, enraged by what was happening, came up and stopped it. A report that I would like to quote here is by the Charles Sturt University in Australia, which has found that पिछले कुछ सालों में the violence against Muslims, especially Muslim women, especially those who wear the hijab, has increased exponentially. In Canada, in 2017, another mosque shooting occurred. इन सब बातों का जिक्र करने का मकसद ये था कि ये एहसास हो कि इस्लामोफोबिया और ये जो नफरत भरी जो एक environment is truly a global phenomenon. The examples I have given are from Australia, New Zealand, Norway, and Canada and America. So it literally spans the globe. अब ये पहली दफा नहीं है कि नफरत भरी बातों से कौम पे जुल्म या ज़्यादतियाँ की जा रही हैं. This has happened again and again in history. मगर एक चीज़ जो बार बार नोटिस होती है वो ये कि the leaders present जिनके खिलाफ सारी हेट होती है, they have often seen the same rhetoric come back and harm them too. For example, Malcolm X, a prominent black rights activist and a leader at the time, commenting upon the assassination of President John Kennedy, said, "The chickens have come home to roost." कि आपने जो racism और जो नफरत भरी बातें white America करता है, उसका inevitable end यही था कि एक दिन आपका अपना सदर भी इसी तरह की बातों की वजह से मार दिया जाएगा. Similarly, Ayman Saleh, a prominent black academic and the founder of the Negritude movement, writes in the discourse on colonialism, that the reason why Hitler is so vilified in the Western consciousness, or that Hitler is such a big villain, इसलिए माना जाता है, because he did to the colonizers what the colonizers did to the rest of the world. Essentially, when colonization happened, they came to us and they said that there are biological differences between us. मेरी skin ऐसी, आपकी ऐसी है. इसकी वजह से आप बदतर हैं हमसे, हमने आपके इलाकों पे, हमने आपकी जिंदगियों पे हक है. All that Hitler did was that he went up to another white man and said, मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपके साथ जो मर्जी करूँ, क्योंकि मेरे अंदर आर्यन नस्ल का खून है. And that sort of the thing, which is why this long and torturous war was fought to remove him, and which is why to this day he is still remembered as the monster that Europe faced, even though there have been atrocities committed by other leaders that far exceed the ones that Hitler did. तो ये कॉन्टेक्स्ट है. मगर इसके अंदर एक और सवाल भी बड़ा अहम सामने आता है, वो ये कि हाँ, मुसलमान are at the receiving end of this rhetoric of hate, but are we ourselves exempt from it? Well, not really. So if you see Muslim areas in which Muslims are in the minority, अक्सर बातें ये हो रही होती हैं. Muslim leaders, they talk about secularism, they talk about pluralism, they talk about diversity, and they talk about inclusivity. Muslim majority areas में ऐसे ही लीडर minority से खिलाफ बात कर रहे होते हैं, और अगर खिलाफ बात ना कर रहे हो, अगर कोई for example कहीं पे धमाका होता है और somebody is lynched, a prominent example being Mishal Khan, they don't condemn it. So, और मुस्लिम majority, और अगर हम इंडिया को criticize करते हैं कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, why are you behaving in this manner, if they bring up what we do in our country, हम शर्मिंदगी से सिर्फ उन्हें देख सकते हैं. तो it's a difficult, dangerous mode where we find ourselves in, because while we are the subject of hateful rhetoric, we are also the ones who initiate it. So how do we go forward from here? इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है, social media and media at large का बहुत बड़ा रोल है.
it's important to understand how the people fighting it have chosen to fight it, and how we can move forward, because this is a pressing issue and one that I think we all should be concerned with. With that said, I would like to invite our honorable panelists to the stage. Please, sir. हाँ जी, सर जैसे आपका तारुफ हुआ, आप मीडिया इंडस्ट्री में आपका एक बड़ा नाम है और आप न्यूज़ के अंदर रह चुके हैं, तो हमने ये काफ़ी लोगों के लिए ये सुनी सुनाई बात होती है कि मीडिया एक बड़ी अहम चीज़ है, उसका बड़ा रोल होता है और हम एक लार्ज हद तक इसको मानते भी हैं, मगर क्योंकि आपका इसके अंदर एक पर्सनैलिटी है और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि मीडिया जो नैरेटिव स्पिन करता है उसके असरात क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, आप कोई इंसिडेंट का जिक्र करना चाहेंगे जिसके अंदर ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने देखा हो कि मीडिया की किसी बात पे, कोई हेटफुल रेटरिक पे आगे जाके कदम आया, और आपके अपने तजर्बे में कितनी कोई अहमियत आपने महसूस की है मीडिया की, खास तौर पर इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, बुनियादी बात मीडिया के हवाले से इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 20-25 सालों में दुनिया टोटली बड़ी चेंज हुई है। डिपेंडेंसी जो हमारी हुई है वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी है। इसीलिए हम बसा औक़ात जब बात करते हैं कि मीडिया सोसाइटी के ट्रेंड सेट करता है, या मीडिया सोसाइटी को एजुकेट करता है, इन्फॉर्म करता है, या एक बयानिया जिसे हम कहते हैं कि उसको लेके चलता है, तो उसके बड़े गहरे असरात होते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी हम बहुत ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी है, फिर हम ओवर रिलीजियस सोसाइटी भी है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो अपनी एक हद से क्रॉस की हुई हैं, तो जब ऐसे सोसाइटी में मीडिया की बम्बार्डमेंट होती है, मीडिया पे कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, मुसलसल चलाई जाती हैं, तो उसका इम्पेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी मिसालें आप पॉलिटिकल देख सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें होती रही माजी के अंदर, उसका कितना बड़ा इम्पेक्ट हुआ है। फिर ख़ास तौर पे जब हम वायलेंस की बात करते हैं, आप ने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से या कुछ पिछले 2-3 सालों में हुकूमत को कुछ ऐसी लाइव कवरेज रोकनी पड़ी। इसलिए रोकनी पड़ी कि जब वायलेंस कहीं शुरू होता है उसको मीडिया दिखाता है और तसलसल के साथ दिखाता है, और फिर वो हेट स्पीचेज उसमें जब दरमियान में आ जाती हैं तो लोग उसकी तरफ बहुत तेज़ी से राग़ब होते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा किसी को इस नज़रियात से बुरा लगे, जब आप इवन मजहबी हेट स्पीच करते हैं तो लोग शायद उसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग ये जानते नहीं हैं, लोग रिसर्च नहीं करना चाहते, लोग ये समझना नहीं चाहते कि जो कुछ कहा जा रहा है वाकई में दुरुस्त भी कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा, लेकिन चूँकि वो एक मज़हब के अम्ब्रेला होता है तो लोग उसको फौरी अडॉप्ट करके उसी हेट स्पीच के पीछे लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मीडिया का एक बड़ा अहम रोल है और आज भी है, इम्पैक्ट है मीडिया के अंदर। अगर कोई इसे डिनाई करे, थ्योरीज में किया जा सकता है, किताबों में किया जा सकता है कि जहाँ सोसाइटी पिक एंड चूज़ करती है, सोसाइटी की अपनी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप मीडिया की इस इम्पॉर्टेंस को कभी उससे नेगेट नहीं कर सकते, तो अपना बाहर असर छोड़ती है। और आपकी सोसाइटी इवन एडवर्टिजमेंट जो है वो कितना बड़ा असर छोड़ती है। अगर आपके बच्चे घर से जो है चॉकलेट मांगते हैं, टीवी से देख के मांगते हैं, कार्टून देखते हैं, तो सारी वो चीज़ें डिमांड करते हैं जो टेलीविजन चैनल पे देखते हैं। इसी तरीके से आप जब आपको या मुझे बचपन में डॉक्टर साहब को याद होगा, एक स्लोगन हुआ करता था, पहले बाटा फिर स्कूल। दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि वो इतना इम्पैक्ट कर गया कि लोग बच्चे भी कहते थे कि हमें बाटा चाहिए। यानी बाटा से अच्छी जूते मौजूद थे, लेकिन बाटा का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए मैसेज जो होता है मीडिया का वो स्ट्रॉन्ग बड़ा होता है, और ख़ासतौर पे उन सोसाइटीज़ के, जैसे मैंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक में उसका ज़्यादा असरात होते हैं। आप उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यकीनी बात है, हेट स्पीच से अवॉइड किया जाना चाहिए, लेकिन ये सोसाइटी के बड़े मसाइल हैं, इसको मेरे ख्याल में एड्रेस किया जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में अक्सर गुफ्तगू की जाती है फ्री मीडिया वर्सेस रेगुलेटेड मीडिया पे, और ज़ाहिर सी बात है कि रेगुलेटेड मीडिया के तस्वर पे काफ़ी तनकीद की जा चुकी है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आगे एक्सटेंशन के उसके खिलाफ जाता है। आपकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस होता है कि आपकी कितनी रेगुलेशन होनी चाहिए, ख़ास तौर पे कुछ इशूज़ पे। तो इसमें आप हेट स्पीच की बात करते हैं, और एक नुमाया एकेडमिक भी है कार्ल पॉपर जो कहते हैं कि यू कैन नॉट बी टॉलरेंट ऑफ हेट स्पीच, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के अगर आप टॉलरेंट उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने अलाउ कर दी, इनेविटेबली वो आप पे हावी हो जाएगा।
تو کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ اور اگر ہیں تو آپ کے خیال میں اگر ریگولیشن میڈیا کو خود کرنی چاہیے, کسی اتھارٹی کو کرنی چاہیے, اور اس کی بنیادیں کیا ہوں؟ دیکھیے فریڈم آف اسپیچ بڑا واسٹ قسم کا سبجیکٹ ہے, جس میں ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, آپ کے یہاں جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اس میں چیمپئن بنتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے, وہاں بھی فریڈم آف اسپیچ ان کے اپنے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے ایک دائرہ کار متعین کر لیا. ہولوکاسٹ کے بارے میں کہیں نہیں لکھا جا سکتا. بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ان کے یہاں بڑی پابندیاں, سختی کے ساتھ ان چیزوں کو روکا بھی جاتا ہے, لیکن وہ ان ممالک میں جہاں جیسے ہم جیسے ممالک ہیں ان کے بارے میں وہ فریڈم آف اسپیچ میں بالکل اس شتر بے مہار میڈیا کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کی کوئی باؤنڈریز نہ ہو. اچھا, اس میں دو چیزوں کا مکس کر جاتے ہیں. میں بالکل فریڈم آف اسپیچ کا قائل ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, میڈیا کو بالکل آزاد ہونا چاہیے, لیکن کچھ باؤنڈریز آپ کی ریاست بھارت طے کرتی ہے. اچھا, اس ریاست نے بھی بدقسمتی سے یہ کیا کہ اس نے اس باؤنڈریز کو اپنی ذات کی استعمال کیا, یا افراد نے اپنی جو ہے شخصیات نے سمجھا کہ ہمیں ٹچ کیا جائے گا. انسٹیٹیوشنز کی اگر میں بات کروں, ہمارے ادارے یہ سمجھتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کی بات ہے, نیشنل سیکورٹی پہ ہمارے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف بات کی جائے تو نیشنل سیکورٹی کو خطرہ پڑ جاتا ہے. تو پھر وہ فریڈم آف اسپیچ کے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں, اگر کسی فرد کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان اداروں کو چھوڑ دیں, جوڈیشری کو چھوڑ دیں, ملٹری کو چھوڑ دیں, مذہبی لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. تو یہ چیزیں انہوں نے اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی. ایکچولی نیشنل سیکورٹی میرے نزدیک یہ ہے, اگر کوئی شخص, میں جرنلسٹ ہوں, مجھے پتا ہے کہ واگا بارڈر پہ کتنی اسٹانیشن ہماری ہو سکتی ہے سیکورٹیز کی, اگر میں اس کو ایکسپوز کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ یہ سیکورٹی بریچ ہے, کہ اگر ہم یہاں پہ ہمارے پاس 100 ٹینک ہیں فرض کریں تو وہ کھڑے, تو میں بتا دوں جی ہمارے پاس 100 ٹینک ہیں, انڈیا کے پاس اتنے نہیں ہیں, تو یہ اس پہ نیشنل سیکورٹی آپ کی ہٹ ہوتی ہے. لیکن اگر میں کہوں 1 کروڑ کمانڈر پیسے لیتا ہے تو کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی بریچ ہو گئی ہے. اگر یہ ایک فوجی افسر جو ہے وہ اس نے فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ کیا ہے تو کہتے ہیں اس سے نیشنل سیکورٹی بریچ ہوگی. تو یہ ہم نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ویسٹ نے استعمال کیے. ویسٹ نے بھی اپنے لیے وہ چیزیں طے کر لی کہ جی جہاں ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بھی اپنی ضروریات کے پیش نظر کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں اس میں اور بڑی امپارٹنٹ ہیں. ہم جب سمجھتے ہیں نا کہ فریڈم آف اسپیچ کا ایکچوئل مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کی تھریٹ نہ بنے, آپ کسی کی پرسنل آئیڈیالوجی کی تھریٹ نہ بنے. مطلب میرا مذہب کہتا ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, آپ اٹھیں آپ کہ جی میں 5 وقت کی نماز کو نہیں مانتا, یو آر ان اسلام, یعنی آپ نے اسلام کو یو اڈاپٹ اسلام, آپ نے خود اسلام قبول کیا ہے, کسی نے آپ نے جبر نہیں آپ کے اوپر کیا. تو آپ کو یہ فریڈم آف اسپیچ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف بغاوت لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا, میں اس کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دوں گا. آپ ضرور اسلام سے نکل جائیے, کوئی اور کام کر لیجیے, یعنی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں, آپ مرضی کے ساتھ اسلام میں آئے ہیں اور آپ نے خود کلمہ پڑھا ہے. جو آئیڈیالوجی آپ نے اسلام کو ایک دائرے میں دی ہے وہ کسی کی گناہ نیکی کی بات نہیں کر رہا. انسان غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, لیکن اس کے بیسک پرنسپلس کے خلاف بغاوت نہیں کرتا. سیم لائک چرچ آف لنڈن کے خلاف نہیں لکھا جا سکتا. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی ہماری بڑی لبرٹی ہے وہاں پہ, لیکن ان کے خلاف نہیں لکھا جا سکتا. ان کی اپنی باؤنڈریز ہیں کہ ہمارے اس کے خلاف نہیں لکھا جائے گا. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو نہیں برا کہا جا سکتا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے فریڈم آف اسپیچ کو اسٹاپ کر لیا وہاں پہ کہ آپ اس کو نہیں برا کہہ سکتے. اس لیے فریڈم کے ساتھ رسپانسبلٹی ہر سوسائٹی نے اپنی اپنی طے کی ہے, اس کا احترام کیا جانا چاہیے. تو نیوزی لینڈ کا میں ذکر کیا جو آپ کے سبجیکٹ بھی تھا اسلام فوبیا کے حوالے سے. دیکھیں میں اس میں بھی قطعاً انکار نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہم نے بڑی انتہا پسندی مذہب کے اندر شامل کی, کچھ واقعات ایسے ہوئے ایون آپ کے افغانستان کی ایریاز میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں کی جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کچھ افراد کا تھا, کچھ گروہ ایسے اٹھے جنہوں نے وائلیشنز کی. اب اس پہ ویسٹ کیا کہتا ہے, اسلام نے یہ کر دیا. بھائی اسلام کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اسلام تو نہیں کہتا کسی کی گردن کاٹ دو, اسلام یہ بھی نہیں کہتا کسی کو جبر کے اس کے اوپر کوئی سزائیں نافذ کر دو. لیکن اسی طریقے سے انہوں نے جب ٹارگٹ کیا ویسٹ نے کہ اسلام دہشت گرد پھیلاتا ہے, دہشت گردی پھیلاتا ہے, تو اسلام فوبیا کو وہ اس ٹرم میں لیتے ہیں. جس طریقے سے نیوزی لینڈ والے واقعے کی بنا پہ مسلمانوں نے نہیں کہا کہ یہ عیسائی کرتے ہیں, سارے واقعات کرتے ہیں. ہم نے کہا وہ فرد کرنے والا ہے. تو یہ طے کیا جانا ضروری ہے کہ اگر افراد کی کوئی غلطی ہے, افراد کی کوتاہی ہے, ایکسٹریمزم کسی فرد کے اندر ہے, تو اس کے مذہب سے ریلیٹ نہیں کرے گا, وہ اس فرد کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. مذہب کوئی بھی مذہب ٹالرنس سکھاتا ہے, میرے خیال میں مذہب میں کوئی ایسی جبر بھی نہیں ہے. جتنا آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, اتنا اسلام کے پاس جو ہے ریلیکسیشن ہے فرد کے لیے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں.
شاہ ملک صاحبہ آپ سے ایک سوال ہے. آپ یہ مائک آف کیا ہوا تھا, بڑا وائبریٹ کر رہا تھا, یہ میں آن کر لوں؟ دو بیٹری جی پلیز. ہاں جی, کوشچن along similar lines. اب کشمیر کے اندر جو آپ لوگوں کی اسٹرگل چل رہی ہے اس کے اکثر جو ہم لوگوں کو ہماری جو کنسیپشن ہے اٹ از fueled in of itself by the media and by the stories that we hear. آپ کیونکہ وہاں پہ رہ چکی ہیں, آپ نے آن گراؤنڈ دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. Could you please tell us as to the sort of oppression that you have encountered as well as the manner in which you've chosen to respond? I don't know, it's you were asking about the current situation post Article 370 or before that? Prior. So for the purposes of this question, prior. دیکھیں, پبلک کے اندر پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کنفیوژن بھی ہے عوام کے اندر. وہاں کے لوگ تو وہاں پہ رہ رہے ہیں انڈر کانفلکٹ, دے آر فلی اویئر آف واٹس ہیپننگ ٹو دیم. بٹ ان سمپل لے مین ٹرمز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دور کی جنگیں وہ ٹینکوں والی نہیں ہیں, نہ وہ بندوقوں والی. ایک تو تھرو سوشل میڈیا بھی بہت سی کیمپینز پروپیگنڈاز ہوتے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کے جو اس کا جو 370 اور 35A کی ایبروگیشن ہوئی, آپ حیران ہوں گے کہ دس از ناٹ ڈزنٹ کم ان وارفیئر, بٹ اس نے وہ کام کیا ہے جو کسی جنگ نے آج تک نہیں کیا. آپ سوچتے ہوں گے اتنی 8 لاکھ فوج, آکوپیشن فورس اوور دیر, اینڈ واٹس دا بگ ڈفرنس؟ میسیکرز آر گوئنگ آن, it's a genocide, people are getting killed, bulleted, pelleted, rape is used as a weapon of war, you have half widows, you have half mothers, you have born orphans, you have half orphans, God knows so many new titles are given to our people of conflict. So what is the difference now? I mean, what's all this شور کیوں مچا ہوا ہے؟ تو یہ لیٹسٹ ٹرمز آپ لیں یا نئے جس ایرا میں ہم سب لوگ آ گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ وارفیئر نہیں ہے, یہ لا فیئر ہے. یہ تھرو اے لیگل ایکشن, ایون اف اٹس انلیگل, ایون اف اٹس این انلیجٹمیٹ presidential order, you know what they did with us? We are sitting in our homes, اور ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی چھن گئی, and we became refugees on our own land. Whenever we would compare the Palestinian conflict and the Kashmiri conflict, the Kashmiris would always say that, yeah, there are a lot of similarities, but one thing where we have an edge over them is that we don't have those settlements like the Israeli settlements over there on the West Banks. So now we have settlements. We have Sainik colonies being built there. We have this industrialization policy announced by the Modi regime during his previous tenure, in which the industrialists of India can buy land there on hundreds of years of lease and invest there. And there's a social welfare policy through which the beggar community of India can shift to Kashmir. Then there is the retired army personnel's policy, where all the retired army personnels in lakhs, they will shift there with their families. اتنی چھوٹی سی پیڈی لینڈ ایریا ہے, چاہے یہ کانفلکٹ زون ہو یا نہ ہو, اس کے علاوہ بھی, بیکاز دس از پیڈی لینڈ. انٹرنیشنل جو لاز ہیں وہ اجازت نہیں دیتے گرین لینڈ کے اوپر اس طرح کی کنسٹرکشنز ہوں اور واٹر باڈیز جہاں پر ہوں. خیر ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے شاید. پھر اس کے بعد ایک مانیٹرائزیشن کی پالیسی انہوں نے اناؤنس کی, جس کے تھرو یہ پالیسیز اناؤنس ہوئی, اس کے اوپر انہوں نے کوئی کسی کو مارا نہیں ہے یا شور مچایا ہے, بس پالیسی کے تھرو انہوں نے جتنا بھی بینکنگ کا اسٹرکچر ہے ود ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, وہ رائٹس سارے سینٹر کو مل گئے, دا دہلی سرکار. تو جو بھی ہماری انویسٹمنٹس ہیں اور سیونگس اور لیگل ڈاکیومنٹس لوگوں کی ہوتی ہیں, پراپرٹی, جیولری, وٹ ایور یو پٹ ان دا لاکرز دیئر, دے کین ٹیک اوے ایوری تھنگ فرام یو. دین دا ووٹر رائٹس. ووٹر رائٹس کا یہ عالم ہے کہ پہلے کیونکہ اٹ فالز انڈر دا UN امبریلا, آزاد کشمیر بھی اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی, یہاں پہ آپ پاکستانی لوگ زمین نہیں لے سکتے آزاد کشمیر میں,
تاکہ وہاں کی جو پاپولنس ہیں ان کی جو مطلب کہ پاپولیشن ریشو نہ چینج ہو. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے وہ رائٹس بھی چھین لیے اس لحاظ سے کہ اب پورا انڈیا منی انڈیا وہاں بن سکتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ گاؤں کے گاؤں آج کل جو یہ پچھلے 6 مہینوں میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے پچھلے 5 سالوں میں مودی واٹ ہی ڈیڈ, یو مسٹ بی تھنکنگ کہ وائی ڈڈنٹ مودی ڈو دس بفور. آئی مین اٹ واز پارٹ آف ہز الیکشن مینیفیسٹو ایون ڈیورنگ دا پریویس, because at that time they were working, they were following the Israeli pattern, they were emptying the villages through the garb excuse of what do you call search operations of militants. اس سے انہوں نے وہ کیا, سارا شیو آف کر دیا لوگوں کو وہاں سے. تو ان کو اب وہ شفٹ کر رہے ہیں زیادہ کلوزر ٹو دی LOC, جو گاؤں کے لوگ ہیں نا وہاں کے. تو یہ پوری جو ڈائمینشنز اگر آپ دیکھیں فرام دا کشمیری پرسپیکٹو, کہ how dangerous it is that they are the heirs of that land and they become beggars there. First it was the army that they were resisting, now all rights are snatched. So their economic rights, their political rights, their religious rights. And the topic that I got was to do with the social media and unconditional love. Yes. And all that. I will come to that on your next question. تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. واٹ اباؤٹ پاکستان؟ پاکستان کا بالکل 360 ڈگری ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہے جو میں سمجھتی ہوں, جو کہ بدقسمتی سے ہماری عوام کو پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ سرٹن کچھ سیگمنٹس نے, جس میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز جو رہی ہیں, انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا. جو لبرل سے آپ جیسے انٹلیکچوئلز یا پڑھے لکھے ایکمیڈیشنز, تھنکرز, پروفیسرز, آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. کافی 30 ایئرز آپ دیکھ لیں, ڈرے ہوتے تھے کہ نہیں یہ اس میں نہیں آنا, اور کوئی لیتا بھی نہیں تھا آپ کا اوپینین. سیمینارز بھی ہوتے تھے تو اس میں بس سب نے ریکمنڈیشنز دیں, یہ ہونا چاہیے, کنڈیمنگ اینڈ ایوری تھنگ. باہر ایموشنل نعرے ہوتے تھے. آپ کے PM نے بھی خاصی ایموشنل اسپیچ کی UN میں. بٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایموشنز آپ نے بہت کھیل لیے. پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پریکٹیکلی میں یہ نہیں کہہ رہی بندوق اٹھا کے یو گو دیر, نو, ناٹ ایٹ آل. ورلڈ آرڈر ہیز چینجڈ آفٹر 9/11 اینڈ دا کشمیریز ور دا فرسٹ ٹو اون دیٹ when Bill Clinton announced that through peaceful means we will settle disputes, and he opened the doors of White House for the Kashmiris, for the Palestinians. And at that time Yasin was in Jodhpur jail. He got him released. The Americans got him released from India and he was sent abroad to America. He visited the State Department and all the top places, met all the congressmen. He went to all the top universities, the only Kashmiri leader. پھر اب ڈونلڈ ٹرمپ کا دور آ گیا ہے. تو کشمیریوں نے اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہماری موومنٹ میں جو آرمڈ ایلیمنٹ ہے, حالانکہ UN allows you to protect your land, you can pick up arms, but they decided on the whole that وہ ایک پیسفل نان وائلنٹ وے میں اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو کریں گے, انٹل ڈیٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو آرم اسٹرگل میں بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں. پڑھے لکھے کچھ لوگ ینگسٹرز آئے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, بٹ آئی تھنک یو ہارڈلی ہیو, آئی تھنک 80-90 people maybe in the armed struggle at this moment compared to the early 90s. تو وہ کیپٹلائز نہیں کیا پاکستان نے کہ ہم مطلب پروجیکٹ کرنے میں انٹرنیشنلی ویسٹ کیے ٹائم. 50 ایئرز میں تو سمجھتی ہوں بہت بڑا عرصہ تھا. 53 ایئرز آلموسٹ شملہ کو ہو گئے, بائی لیٹرلزم کو, انڈیا کو مناتے ہوئے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ لوگوں نے سب نے یہ ورڈ سنے ہوں گے, بڑی بڑی انڈو پاک ڈائلاگ اینڈ امن کی آشا, سم ٹائمز کرکٹ ڈپلومسی, سم ٹائمز ٹریڈ ڈپلومسی, سم ٹائمز کراس کلچرل ڈپلومسی, اسٹوڈنٹ ایکسچینجز بھی ہوئے, بہت کچھ ہوتا رہا. لاہور ایکارڈ, آگرہ سمٹ, 4 points of General Musharraf. Each time India backed out, ditched us, because they never wanted to solve this issue. And what we did, where did we fail as a state policy, the Pakistani state I'm talking about now, کہ انہوں نے انڈیا پہ کبھی پریشر ہی نہیں رکھا کہ ہم اگر ان سے بات بھی کر رہے ہیں تو ہم انٹرنیشنلائز بھی کریں اور
اب انٹرنیشنلی ایکسپوز کریں what they are doing in کشمیر, تاکہ ان پہ کوئی پریشر تو ہو. یہ نہ ہو کہ سارا وقت یہی ہو کہ بھی آئیں ٹیبل پہ پیس 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 پیس. یو ڈونٹ گیٹ ان اے پلیٹر اینڈ نو بڈی گیٹس رائٹس ان دیئر پلیٹرز. یو ہیو ٹو گریب یور رائٹس. یہ میں وہ سیکرٹ بتا رہی ہوں نارمل لائف کے اندر بھی, کہ زندگی آسان نہیں ہوتی کسی کی بھی. آپ کی پرسنل ریلیشن شپس میں بھی آپ کو اپنا آپ کو منوانا ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں آپ کو آپ کا حق دیتا ہے جنرلی, جو ایک رول ہے. تو یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے, اتنی بڑا پوری پانی کا مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کی تو یہ ایگزسٹنس جو ہے پاکستان کی ایگزسٹنس, آپ کی تو زندگی ویسے بھی پانی پر ہے ساری دنیا کی. تو آپ کا تو سارا 5 دریاؤں سے وہیں آتا ہے. دین ود دس پانی یور کراپس گرو. یو آر این ایگریکلچرل اکانومی. 57% آف یور انڈسٹری ڈپینڈز آن یور ایگریکلچر. اور ویسے بھی پانی سے the electricities comes, all these bulbs that shine, it comes from Kashmir, right? Kashmiri's resistance, not just the bare land, it's the people who are resisting, so it's coming to you. But now since they have scrapped everything, they وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں پانی بند کریں گے. ہم پہلے سپلائز بھی کم کی. آپ کے پھول پھل سبزی ہر چیز جو کھاتے ہیں, جو بڑی آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے, مجھے اس وقت ہنسی بھی آتی ہے. کہا جاتا ہے گو گرین کیمپینز ان پاکستان, بلینس آف ٹریز, وچ از بیوٹیفل تھنگ. بٹ دین آئی سے ان کے اندر کہیں نہ کہیں, بیکاز آئی ایم بیسکلی اے ڈریمر. سو انکنڈیشنل لو کا جو ٹاپک تھا وہ مجھے کھینچ کر لایا. ادروائز ٹوڈے آئی واز ڈیڈ ٹائرڈ. آئی بین فار 10 days نان اسٹاپ ٹریولنگ ٹو ڈفرنٹ سٹیز. تو میں ہر چیز میں پھر مجھے کشمیر ہی نظر آتا ہے. مطلب کہ یہ آکسیجن جو آپ کو آتا ہے یہ عام بات نہیں ہے, میں اصل حقیقت بتا رہی ہوں. بام جو آپ بڑے بنے ہوئے سیکیور, یہ بہت بڑی بات ہے, یور نیوکلیئر. بٹ یہ کس وجہ سے؟ اٹس اے پیس بام. اٹس بیکاز آف کشمیر. اٹس دا بگیسٹ پولیٹیکل ایشو آف پاکستان. دا سی پیک, دا سلک روٹ, دیٹس کشمیر. But why has it always been kept at the back burner? And the thinkers, the people who have the creative mind, international humanitarian law کے جو experts ہوں, legally اس کو دیکھیں, کیونکہ ایک یہ legal انہوں نے کھیل کھیلا ہے جو لا فیئر کا میں بات کری. تو اس کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں جس پہ میں بڑے پیشنیٹلی بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ میں ہے, اگر آپ کو عشق نہیں ہوگا اس کام سے, یا آپ اس میں ڈوبیں گے نہیں, تو ہاف ہارٹیڈلی کوئی بھی کام ریزالو نہیں ہوتا. تو کشمیر میں بھی آپ خود بتا لیں, آپ اندر سے اپنی آواز, کون کتنا زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے. بس یہ ظلم 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 سے آگے کیا ہے؟ اس کو ہم نے کون سے انٹرنیشنل فورمز پہ ہم لے کے گئے ہیں؟ سال میں ایک دفعہ UN کو کھٹکھٹانا ہوتا ہے, یا 2-3 جو ڈیٹس آتی ہیں, ہیومن رائٹس ڈے, پیس ڈے, کون سا ڈے, ویمن رائٹس کا ڈے, دیٹس وین یو ول کورسپونڈ. نو, it's all year round knocking. You are in university, you are a student here? Yeah, so when you joined, when you enrolled, there was a mechanism through which you applied that I have to go to LUMS, that's my goal, I have to get such grades, یہ میرے ٹیسٹ کی پریپریشن ہوگی. When you got here, پھر سیمیسٹر سسٹم تھا, پھر پورا کورس تھا, میں نے اس کو کورس کو فالو کرنا. ہوا میں تو نہیں تھا اوہ I love economics اور I love business studies, میں کچھ کر کے دکھاؤں. اس کا طریقہ تھا نا, ایک راستہ تھا. کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کا کیوں نہیں کوئی ایک کم از کم 5 to 10 year پلان ہم نے کیوں نہیں بنایا؟ لوگوں کی قوموں کے 50 years کے کم از کم پلانز ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ سمجھیں کہ ہر انسان جو یہاں بیٹھا ہے اس کا آکسیجن وہیں سے. تو یہ دیز آر سم تھنگس جو کہ میں بہت آل آنیسٹی اس لیے بتا رہی ہوں, جو برائی کرنے کی بات نہیں ہے, بٹ بیکاز آئی لو پاکستان, اٹس مائی کنٹری. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو ایز اے نیشن وی ہیو ناٹ گرون. We have not grown. We are not democratic in nature. جو کوئی میرٹ پر ہوتا ہے ہم اس سے ڈر جاتے ہیں, ہم نئے آئیڈیاز کو نہیں برداشت کر سکتے. میں یہاں اس لیے آئی ہوں, میں NCA میں تھی, بیکاز بیسکلی آئی ایم این آرٹسٹ. تو وہاں بھی میں گئی, تو وہاں خیر وہ تو اور ہی ٹاپک تھا, آرٹ اینڈ کلچر اینڈ ہاؤ آرٹ اینڈ ریولیوشن کین آرٹ ہیز پلیڈ اے ویری وائٹل رول ان برنگنگ ریولیوشن ان دا ورلڈ. ان کو بھی میں نے کہا I'm greedy because of the audience, not because of the limelight that I'm in NCA or I'm in LUMS. No, not at all. I've gone to hundreds of educational institutes to lecture. Yeah, call me mad, but جو لوگ پاگل ہوتے ہیں نا, یہ جو لائٹ آئی ہے, یا جو
آپ یہ کنسٹرکشن ہے, ایک زمانے میں جھونپڑیاں ہوتی تھیں, اسٹون ایج میں آپ دیکھ لیں, غار ہوتے تھے. تو کریزی آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں انسان کے اندر, وہ ڈریمز ہی ہوتی ہیں, پھر جا کے وہ پوری ہوتی ہیں, اور اب جا کے وہی ہم ان کریزی آئیڈیاز, میڈنس کو آج ہم ریالٹی میں انوینشنز کہتے ہیں, انوویشنز. تو کشمیر پہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں ان کو بھی سب لڑکے لڑکیوں کو میں کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے اب روبوٹس ہم بننا بند کر لیں, ہم انوویشنز لائیں. آپ آئی ایم گریڈی, آپ مجھے آئیڈیاز دیں. اینڈ انبلیویبل گرافک ڈیزائننگ تھی, ایک جو گرافک ڈیزائننگ تھی, آئی واز لائک آ اسٹرک. تو دیٹس ویئر یو کم ٹو ینگسٹرز, فریش مائنڈس, کریٹیو مائنڈس. ابھی آپ لوگ وہ سڑے ہوئے نہیں ہوتے کہ آپ ایک نارمل لائف میں, اس سے پہلے ہی وائی ناٹ گیو یو سم مور لائٹ, کہ آپ سوچیں, آپ کریٹیو ہوں, آپ نئے نئے میکنزمز پڑھیں, یو این میکنزم کو, اس کی سائنس کو, انٹرنیشنل ڈپلومسی کو. کیوں ہم اتنے پیچھے ہیں؟ تو یہ چیزیں کشمیر کے ساتھ بہت کلوزلی لنکڈ ہیں. That was very well said. I think I didn't know half the stuff that you said prior to you speaking here, so I would like to personally thank you for that. I have a question that is perhaps of a more personal nature, but I feel that I must ask. You face overwhelming opposition in India, and you just referred to that we in Pakistan were not able to support you in the manner that we should have. تو آگے سے دشمن تھا, پیچھے سے دوست بھی نہیں تھے. This is an immensely unfathomably difficult position to find oneself in, and often in these cases one finds people either bitter or hateful, because hating one's enemy and hating someone inevitably leads, it makes it easier for one to hate everyone. How is it that you have managed, you said you were a dreamer, how is it that you've managed to retain that hope, that you can still say that despite facing such overwhelming odds? And how is it, or I'm assuming, but how is it that you haven't resorted to hate in the manner in which you resist? That's the secret. She's the lady. All my anger, I'm a baby, she's my mother. I cried out. And she's the one who gives me hope after Allah. And she tells me that ایک تو مایوسی کفر ہے, کہ if you get مایوس تو پھر you've lost faith in your creator. I'm not very religious, but yes, testing times اتنے آتے ہیں, and that's when you realize کہ there are two options. Either you just stand and resist, or you just run away. اور اس ٹائم پہ my mother is the lioness with me, in short words. And opposition jitni bhi aati hai, I do not like being bitter, because life is too short. I have been so blessed. I have gotten immense love from the people of Indian occupied Jammu and Kashmir. It was a heaven that I saw as an artist. It was always my dream when I would pray at night or in my prayers that I love beauty. That's my weakness. I paint, I do still lifes, I do figurative art. So I would always say, Allah, show me heaven. And I was blessed to see that with my eyes, and I used to paint there, the Dal. I mean, who could be luckier than me as an artist? It was a heaven on a heavenly place. But then when my daughter was attacked, when we went, this was in 2014, September, we were in Central Jail to visit my husband, and she was here, she was in my lap at that time, a little baby, and she had a feeder in her mouth, and they threw her feeder, the Indian forces, and they started doing her body search, and they tore her clothes and pulled her hair, little jo baal the bachchi ke, and they ripped her pampers, and they started examining her, and they were all armed men. And then whatever they did with me, I was like, okay, I was in love, I married the man I wanted, so I have to face it, you know. But with the little one, یاسین کا بھی برداشت ہو جاتا تھا, امی کے ساتھ بھی بڑا برا ہوا, میری ان لاس کے ساتھ بہت کچھ میں نے دیکھا, مگر وہ برداشت ہو جاتا تھا کسی نہ کسی. But when they were doing it, a tiny little baby, that's what I'm saying, that a mother is so strong once you become a mother. I don't know, یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, that کوئی inner strength آ جاتی ہے. But اس وقت میں اتنی ہیلپ لیس تھی. They took gun butts out at her and they asked her, you like India or Pakistan? And we had gone there to meet my husband who was jailed. And I felt terrible. And I came back after meeting him and I just cursed my life. I was like, how could this ever happen to my child? You know, I mean,
we had a very secure childhood and everything, اور اس کو ابھی سے they could have done anything with her and she survived. تو خیر when I got back to Pakistan I cried اور امی ساتھ ہی تھی میرے جب میں اسلام آباد میں, اور بہت روئی, ٹوٹ گئی تھی میں. تو then she told me instead of crying become a voice for your daughter, share this جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے, اور with you or with other people, become a source of information, expose them, کیونکہ human faces کشمیر کے hardly ہیں. And she said you're lucky you're in Pakistan, you can travel the world. تو وہ ایک اندر ایک اس وجہ سے میرے اندر ایک آئی, ورنہ میرا کوئی تھا ہی نہیں. I was a very shy person even after my marriage, in the room painting یا باہر بھی painting, بس in my own world. تو دین اتنی ہی زیادہ میری اب لائف جو ہے, I mean I'm always lecturing and مجھے کسی نے آرڈر نہیں کیا ہوا. I love it. تو یہ unconditional جو love ہے نا, that is so linked with my life, because Kashmir is a passion play now for me, because Yasin himself is a name of a revolution. It's not just any hero or any leader. He's someone who will live in history, and I'm so lucky that I have some purpose which is larger than my life. جب میں ایگزسٹنگ میں چلو چھوڑا سا بھی کر رہی ہوں, تو ایٹ لیسٹ مے بی کہیں نہ کہیں اس ہال میں کوئی نہ کوئی میرا میسج شاید کہیں نہ کہیں چلا جائے گا, تو میرا گول اچیو ہو جائے گا. My next question is for you, sir. Ms. Nishal repeatedly brought up the term unconditional love, and referring to how she dealt with whatever she was feeling, and it is hard to imagine dealing with that, like to imagine it and not turn towards it. And well, at least from my own personal experience, the term unconditional love isn't something that is either really discussed here in this university, or is either, well, I would go far as to say it is frowned upon, at least because in academia these sorts of terms don't really apply. But from your account, we learn of its perhaps its mechanism in facilitating you in doing what you've done in a manner that still makes you whole ke aap vigilantly and that you're going to do it. And so because you in your social media you constantly teach this, I would simply like you to elaborate more on this, because it is something that I don't quite fully understand, except that I am aware of it as some perhaps mysterious force that helps great people do what they do. Mysterious force. She just mentioned she is my inspiration, mother, ma, and then she said Allah ki taraf se hai. But first from Nasrullah and your topic, why Islamophobia and freedom of speech and role of media, mainstream media, social media, and unconditional love. So the problems Nasrullah sahab mentioned about this diplomatic, or I would say hypocritic word. If it comes to Holocaust in the Europe, there is no freedom of speech. Clearly, we all know, or certain other examples mentioned. Similarly, in our part, you in the very start said that in the countries where we are minorities, we start speaking about secularism, liberalism, and once we are in majority, we also are authoritative, and we are not doing justice to the minorities. Your topic is starting from Islamophobia. Islam means peace, and Muslim should mean peaceful. But is it the true depiction we are giving practically to the whole world? Most of the times not. And what is happening is, all over the world, all the humans, hardly few of us are living a life based on principles of justice. We are giving justice to others. Whatever we are liking for us, we are providing it to others as well. But this is not the true picture. And that's why one of the last messages of the Prophet Muhammad ﷺ was, do not oppress. Do not oppress and don't be oppressed.
This is Khutbah Hujjatul Wida, one of the main lines. Do not oppress and do not be oppressed. ना तो जुल्म करना और ना ही जुल्म को बर्दाश्त करना. आपको वहाँ भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी. जैसे उन्होंने कहा कि आपको अपना हक छीनना पड़ता है, आपको कोई प्लेट पे रख के नहीं देता, and you have to make a struggle. But why this hypocrisy is all over, and why Islamophobia? Why not Christianity phobia or Judaism phobia or Hindu-phobia? We are seeing many things all over the world, and whatever is happening nowadays in India, and particularly Kashmir, they are saying freedom of expression. There is absolutely no freedom for last 6 months. Expression is later on thing. There is no freedom there. And particularly media does have its role and its part. That's why there is curbs on media there. Sure. Neither mainstream media nor social media. And mainly they know that there are also people, the youngsters particularly, and this forum today is also for you people, youngsters. What you were talking to me before, starting that we as students do face these all things when you go abroad, particularly in Europe or Western areas, and by just having name Muhammad or something, you are discriminated there. And this is happening for last 30 years. Why? Why? I do agree that there is a strong propaganda behind it, and they painted a picture of Islam like extremism, which is entirely opposite to Islam. Islam is peace, and peace means justice. Center में अल्लाह ने हर चीज़ एक खूबसूरत बैलेंस में रखी है. इवन खैर और शर का बैलेंस रखा है इस कायनात के अंदर, ठीक है. और उसमें हमने अपने आप से भी और दूसरों से भी कम अज़ कम मिनिमम अदल करना है. बड़ी अच्छी, मैं फिर आपको अप्रिशिएट करूँगा. आपने कहा कि जी जहाँ हम माइनॉरिटीज़ में होते हैं वहाँ हम फौरी तौर पे इंडिया में भी हम फिर नारे मारना शुरू कर देते हैं जी सेकुलर 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 सेकुलर, हमें कांग्रेस मंजूर है, कांग्रेस को वोट दे दो या फलां को दे दो, एक्सट्रीमिस्ट को ना दो. लेकिन यहाँ पर हम माइनॉरिटी के साथ अगर फोर्स्ड मैरिजेस कर रहे हैं या किसी को खामखा लिंच कर रहे हैं, मीडिया के लिए बड़ी क्लियर कट इंडिकेशंस हैं. क्या आपने नए चार्टर बनाने हैं? क्या आपको कुरान में नहीं कहा गया कि तुम्हारे पास कोई भी खबर आए तो उसकी अच्छी तरह तस्दीक करो? ये ना हो कि तुम किसी कौम को खामखा अनजाने में नुकसान पहुँचा दो और फिर तुम पछताते रहो और उसका अजाला भी ना हो सके. और यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. साथ ही ये भी कह दिया गया कि आप अगर कोई आपसे ज़्यादती करता है तो आप उसको माफ़ करके देखें, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे और उसके दरमियान ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं. ये भी कुरान की वर्ड्स है. फिर जस्टिस से आगे है, एक तरफ एक एक्सट्रीम उसकी है अनजस्टिस आप कह लें, क्रुएलिटी कह लें, क्राइम्स कह लें. आप रिलीजन को एक साइड पे कर दें. रिलीजन है क्या? ए सेट ऑफ रूल्स. कोई भी सोसाइटी पाकिस्तान का नहीं है, एक आइन है. किसी भी मुल्क में किसी भी शहर के कुछ कवानीन हैं, उस शहर के लोगों को, उस कम्युनिटी को उन्हें फॉलो करना होता है. लेकिन टू बी ऑनेस्ट क्या हम सारे फॉलो करते हैं? और इस्लामोफोबिया का फड्डा ये है कि इस्लाम बात कर देता है उसकी जो हर वक्त आपको देख रहा होता है, जो आपके साथ है हर जगह. अगर आप किसी भी जगह पे आप सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेंगे, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे, किसी का हक मारेंगे, तो अगर आपको किसी ने नहीं भी देखा, आपने करप्शन कर ली है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि देयर इज समवन हु इज ऑलवेज, ऑल द टाइम, एवरीवेयर, इवन इन द बाथरूम, इज वाचिंग ओवर यू. और वन डे यू हैव टू फेस हिम. और उसके कुछ सर्टन रूल्स हैं. उन रूल्स को आप बीइंग मुस्लिम वायलेट करें या नॉन मुस्लिम वायलेट करें, यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. दिस इज क्लियर कट. बट हम सारे ही कहते हैं अल्लाह है. मुस्लिम्स पर्टिकुलरली, चूँकि सॉरी अगर मेरी नॉन मुस्लिम ऑडियंस भी है बैठी हुई, तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात इस्लामोफोबिया की हो रही है. तो मुस्लिम्स को सबसे पहले ये मसला हुआ क्यों है, सबसे पहले हमें अपना गिरबान पकड़ना है. ठीक है. अगर हम कहीं पर भी मेजॉरिटी में थे या हमारी गवर्नमेंट थी, हमने वहाँ कम अज़ कम अदल प्रोवाइड किया,
اور اگر آپ نے عدل سے زیادہ دے دیا کسی کو تو وہ احسان ہے. اور اسلام تو اس احسان کے معاملے میں بھی آپ کا اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ احسان کر کے اگر تم نے جتانا ہے تو مت جتاؤ, یہ بھی ظلم ہو جائے گا. یہاں پر بھی آپ اللہ کو بھول گئے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو یہ پرووائڈ کیا, ہم نے آپ کو وہ نہیں. یہ اگر آپ نے کسی کے اوپر بھی اس کے حق سے زیادہ کر دیا ہے تو مسلمان کے لیے یہ لازم ہے. میں مومن کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا, سمپل مسلمان, پیسفل, دا سولجر آف پیس اور ورکر آف پیس. پیسفل جو پرسن ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں بھی اسی کریٹر کو یاد رکھے گا کہ یہ بھی میں نے آپ کو اپنی طرف سے نہیں دیا, یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کریٹر کی طرف سے ہے, یہ اللہ نے توفیق دی ہے. تو نہ آپ میں خناس آئے گا, غرور آئے گا, اور نہ اگلا بندہ انڈرمائن ہوگا. اور ساتھ ایک کلیئر کٹ آپ کو یہ بھی لفظ کہہ دیے گئے ہیں کہ کسی کے معبود کو, کسی کی مقدسات کو, کسی کی سینکٹیز کو, ان کا مذاق مت اڑاؤ. یہ نہ ہو کہ وہ پھر تمہارے مقدس رب کا مذاق اڑا دیں. یہ بھی کلیئر کٹ تھا کہ کلیئر ہے قرآن میں. اب آنیسٹلی ویسے میں نے تو زیادہ کوئی کیریکیچرز نہیں دیکھے دوسروں کے مقدسات کے بارے میں, لیکن بہرحال ہم لوگ بھی بات کر جاتے ہیں, اور ہمارے ریلیجس کچھ لوگ جو کہ ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جب وہ تقریر کرتے ہیں غصے میں, جب ایک ریئیکشن دیتے ہیں, تو کئی بار وہاں سے بھی اور ہمارے ینگسٹرز بھی سوشل میڈیا پہ اسے ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آ جاتا ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں. اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ میں نے نوٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ اتنی دیر میں ایک اپنا کام یہی انکنڈیشنل لو کے حساب سے جو بھی کر رہا تھا, تو میں نے جہاں بھی کسی بھی فورم پہ اگر سوشل میڈیا پہ گھر بیٹھے ہی, سست آدمی ہوں میں, آپ کی طرح دلیر نہیں کہ کہیں گیا فوجیوں سے لڑا, جیل تک گیا, مجھے تو سیلوٹ کرتا ہوں میں آپ کو, لیکن میں وہ فیس بک کا جہادی سمجھ لیں آپ, لیکن جہادی بندوق والا نہیں, ایک نظریہ, ایک پیار, بے غرض پیار کا میسج جسے آپ انکنڈیشنل لو کہہ رہے ہیں, یہ بے غرض پیار, وہی میں نے دینے کی کوشش کی. کیونکہ میں نے بھی بہت سوچا بینگ ڈاکٹر, جب میرے پاس کوئی بھی انسان آتا ہے, ابھی نندن بھی آتا ہے, اسے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں, تو میرے لیے تو کوئی بھی انسان آتا ہے تو میں نے تو ایز اے ڈاکٹر اس کی مزری کو کم کرنا. اس کے ساتھ چونکہ انٹینسوسٹ تھا تو یہ سوچتا تھا کہ یہ کیوں اس حالت تک پہنچ گیا ہے, ایک پوری باڈی ہے اور اس کی پین, اس کی مزری, کئی بار میں ہی اسے کاٹ رہا ہوں, میں ہی اسے ایک ایکسٹرا سوراخ یہاں پہ کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں, ہارٹ رک گیا ہے, میں اس کی پسلیاں چاہے ٹوٹ جائے لیکن میں اس کو دبا رہا ہوں. سو اس ساری پین میں ایون ابھی بھی میڈیسن کسی کو دیتا ہوں تو میں اس کو 10 بار سوچتا ہوں کہ اس سے میں اس کی مزری بڑھاؤں گا یا کم کروں گا. یہ سائڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں, ہم سارے ڈاکٹرز کو سوچنا پڑتا ہے. تو اس میں ہی سوچتے سوچتے میں یہ پہنچا کہ یہ اس میں کافی حد تک لوگوں کی اپنے ہی سوشل انجسٹس کے بعد یہ ساری ڈیزیزز تھیں. ہیٹریڈ واز دا روٹ کاز آف آل دا ڈیزیزز. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آٹو امیون ڈیزیزز کے پیشنٹ آئے ٹرمینل سٹیجز پہ, ایس ایل ای, لیوپس نیفرائٹس, لیوپس سیریبرائٹس, روماٹائڈ آرتھرائٹس, جن کو ڈاکٹری کہہ رہی ہے کہ آپ کی باڈی کا, آپ کا اپنا بلڈ آپ کی اپنی باڈی کے اگینسٹ ہو گیا ہے, آپ کی اپنی باڈی آپ کے اپنے ہی اگینسٹ ایک ڈیزیز کے طور پہ کام کر رہی ہے. اینڈ آل اوور دا ورلڈ وی ڈو ہیو سرٹن ٹیسٹ کہ ان کے ہم مختلف سینیریوز کے نام رکھ دیں, لیکن وی ہیو نو کیور اینڈ وی ڈونٹ نو دا کازز. میں نے ان سارے پیشنٹس کو آئسولیشن میں اکیلے اپنے کلینک میں جب بھی مجھے ٹائم ملا میں نے ان سے یہی کہا آپ معاف کر دیں. وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ ڈاکٹر ہے, دوائی لکھے, میں اتنے سالوں سے اسٹیرائڈس کھا رہا ہوں, کچھ اور مہنگی دوائیاں کھا رہا ہوں, اب اس کے کانسیکوینسز میں ہوں, اور یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے معاف کر دیں. انہوں نے ہنس کے کہا جی آپ کو معاف کر دیں. تو میں کبھی کبھار ٹیز کرنے کے لیے اس کے مائنڈ کو کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں, لیکن پرٹیکولرلی اپنے قریبی خونی عزیز رشتہ داروں کو معاف کریں. یا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ہاتھ ہے, یہ خاندان, ایک جو فیملی ہوتی ہے یہ خاندان ہوتا ہے, وہ یوں ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے. تو ہر بندہ کہتا ہے یوں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یوں ہوتا ہے, یہ ہاتھ ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ ان لوگوں کے جوائنٹس اسٹف ہو جاتے ہیں تو وہ جلدی موو بھی نہیں کر سکتے, ہاتھ بند نہیں کر, جس طرح میں فوراً کر رہا ہوں کھول رہا ہوں, دے کانٹ ڈو اٹ.
میں کہتا ہوں آپ کے جوائنٹس اکڑے ہوئے ہیں. یہ جوائنٹس بڑے نرم ہوں تو ہم بڑے آرام سے یہ سارے جوڑ رہے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, یہ سب ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہیں اور سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے ہی بلڈ ریلیٹیو سے شدید نفرت رکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں. اور میرے اللہ نے پھر ایسی ایسی سٹوریز میرے پہ کھولی کہ بیٹی باپ کو معاف نہیں کر رہی تھی, بھائی کو نہیں کر رہی تھی, ماں کو بیٹی معاف نہیں کر رہی تھی, بہن بھائی کو نہیں کر رہی تھی, بھائی کو نہیں کر رہا تھا. اور غصے سے انہوں نے کہہ بھی دینا, کسی نے اپنا سیکرٹ نہ بتانا, تو میں نے انہیں پوچھنا, ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں, آپ سب سے بھی پوچھتا ہوں فرینکلی اسپیکنگ, ہم سب کہتے ہیں اللہ ہے, کیا واقعی اللہ ہے؟ آپ میں سے اللہ ہے, آپ نے فوراً کہا اللہ ہے. ہم سارے بھی کہتے ہیں اللہ ہے, بلکہ دنیا کو بتانا ہمارے ذمہ تھا اللہ ہے. کہاں ہے؟ دل میں. اب میں دل کا آپریشن بھی 10 سال کرتا رہا ہوں, اسسٹ کراتا رہا ہوں, تو چھوٹے سے بچے سے لے کے 80 سال کے بابا جی تک کا دل میں نے چیرتے کاٹتے پیٹتے دیکھا. یہاں سے ہم درمیان سے بون سپلٹ کرتے ہیں, پھر وہ ایک صاحب تڑپ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم ٹھنڈا ٹیکا لگاتے ہیں اور اسٹینڈ اسٹل کرتے ہیں, ہارٹ لنگ مشین پہ ساری سرکولیشن سوئچ کر دیتے ہیں. اب ہارٹ صاحب کو کاٹتے ہیں, 4 خانے 4 بیڈ روم ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اچھا عورتوں کے بھی ہیں, لیکن سب کا ایک رنگ ہوتا ہے, مردوں کے چاروں کے ڈفرینٹ رنگ ہوتے ہیں ویسے جسٹ آن دی لائٹ. سو میں نے تو وہ چاروں بیڈ رومز میں آوازیں دے کے دیکھی کہ بھائی کون ہے, کدھر ہے, نکل باہر, بھائی مل لے, میں آ گیا ہوں. تو وہاں خون تھا, گوشت تھا, ہڈیاں تھیں, اور کوئی چیز نہیں مجھے ملی. سو آخری سوال ہے, آپ کہتی ہیں اللہ ہے, آپ کے دل میں ہے یا ہم سب کے دل میں؟ ہمارے کپڑوں سے بھی قریب ہے, یہی کہنا چاہ رہی ہیں نا آپ کہ کپڑوں سے بھی اندر ہیں, آپ کے دل میں ہے. تو آخری سوال ہے کیا ہے آپ کے دل میں ہے, کیا ہے آپ کے دل میں؟ میں شاید نہیں دیکھ پایا اس کو, میں نے ٹارچیں بھی ماری, آوازیں بھی دیں, انگلیاں بھی ماری, تو مجھے تو خون اور گوشت ہی ملا. ہاں جی, آپ نے کہا ہے, اور تو کسی نے کہا ہی نہیں اللہ ہے. اور فوراً کہا, اور بڑے دھڑلے سے کہا آپ نے. اور کیا ہے اللہ؟ ایک دن جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے, مجبور ہو جائیں گے. نہیں, وہ کہتے سارے ہیں, ویسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, مطلب پتہ ہی ہے, لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں بات ہی یہی ہے. اور اللہ کیا ہے؟ آپ کس کو اللہ کہہ رہی ہیں؟ کسے اللہ, کس چیز کو, آپ کے دل میں کیا ہے جسے آپ اللہ کہہ رہی ہیں؟ اللہ میرا یقین ہے. یقین ہے, ایک احساس ہے, درد ہے. یہ درد ہی لگے تو ملتا ہے, ویسے کام ملتا ہے. احساس میرا بہت پکا احساس ہے نا, احساس درد کا احساس, درد ہی نا احساس. جی احساس ہے, کیونکہ مردے کو احساس نہیں ہوتا, اور پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. سو ایکسٹریم پازیٹیو پہ, ایکسٹریمز پہ, پازیٹیوٹی پہ آپ اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور جب کبھی میں ایتھیسٹ بھی تھا تو جہاز ایک دم گرنے لگا تو میں کہہ او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, ٹھیک ہے. میرا بہت قریبی دوست اچانک ہاسپٹل میں ہی کام کرتے ہوئے برین ہیمریج ہوئی, مر گیا, اور ہم دونوں بہت بڑی بڑی فلسفیانہ گفتگویں کرتے تھے, اور اللہ وہ کہتے تھے, کیونکہ ہم ہارٹ چلا لیتے تھے, گردے چلا لیتے تھے, وینٹیلیٹر چلا لیتے تھے, دونوں آپس میں کمپٹیشن میں پیس میکر ڈالتے تھے کہ کس نے کم ٹائم میں, کم کمپلیکیشن میں کتنی جلدی پیس میکر ڈال لیا, رکے ہوئے ہارٹ کو چلا لیا. اس کا نام بھی جاوید تھا, اللہ سے جنت نصیب کرے. جس دن اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور کوئی مجھے پوسٹ فیس بک سے شیئر کرتا ہے, وہ یو کے میں تھا, تو میں نے اس کے نیچے لکھا رپ, کیونکہ اوپر بھی سارے لکھ رہے تھے رپ, ریسٹ ان پیس. اب لکھ تو میں نے دیا, تو مجھے لگا کہ جیسے اس نے کہا کہ یار, کیونکہ آخر میں وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ چھپ کے نماز پڑھ لیا کریں, تو میں نے کہا کہ میں یہ کیسے مان رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی اس کی کوئی زندگی ہے. Why I am saying rest in peace? میں دعا کر رہا ہوں, تو میں دعا کس سے کر رہا ہوں؟ اور اس دن جب جہاز ایک دم ایئر پاکٹ میں نیچے گیا تھا تو وہ او مائی گاڈ کیوں نکل گیا تھا. سو کوئی ریفلیکس ہمارے اندر ہے, اس نے جب منوانا ہوتا ہے نا اپنا, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بڑے آرام سے منوا لیتا ہے. لیکن ہم بڑی جلدی
پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. آپ نے کہا اللہ ہے, اور آج یہ حال ہے ہمارا کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو مذاق اڑاتے ہیں کہ یار بس جوشیلی تقریر ہی کرنی آتی ہے, کچھ اور نہیں آتا. یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ ہے. ویسے تو کسی نے بڑی اچھی اگزامپل لکھی ہوئی تھی کہ کوئی جگلر جو ہے وہ ایک اسکائی اسکیپر سے دوسرے اسکائی اسکیپر تک ایک ٹائٹ روپ کے اوپر چل کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر اس کا بچہ ہے, اور وہ گزر کے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. لوگ کلیپنگ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, شاباش دیتے ہیں. وہ سب کو کہتا ہے کہ آپ لوگ, اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں واپس ادھر سے چل کے ادھر جا سکتا ہوں, ڈو یو بلیو می؟ تو سب نے کہا کہ بالکل تو کر لے گا, یو آر ویری ایکسپرٹ اینڈ یس یو کین گو بیک. تو اس نے کہا لیکن بچہ اب تھک گیا ہے, آپ میں سے کوئی اور ایک آ جائے میرے کندھوں پہ. اس نے جب دیکھی خاموشی, وہاں آپ بھی نہیں بولی, تو اس نے کہا کہ بس یہی مسئلہ ہے, ہم سب کہتے ہیں بلیو ہم کرتے ہیں لیکن ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ میں سے کوئی میرے پہ ٹرسٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے, حالانکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے میں اس رسی پہ واپس چل کے چلا جاؤں گا ادھر, لیکن آپ میں سے کوئی میرے پہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے. اسی طرح ہم اللہ پہ بھی اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہوتے, ایک چیز. دوسرا, ہم کہتے ہیں اللہ ہے اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, خبیر ہے, رحمان ہے. ہماری بات کہاں سے اصل میں شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ, ان دا نیم آف اللہ, الرحمن الرحیم. ہمیں انٹروڈکشن دینا تھا اور دینا ہے کہ the gracious and the merciful, the beneficent and the merciful, the forgiving and the merciful. ہم معاف کرنے پہ خود تیار ہوتے ہی نہیں ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں. اب ماں کے لیے سارے بچے برابر ہیں, بلکہ جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے, نوٹی کی زیادہ فکر ہوتی ہے. پورا محلہ شکایتیں لگا رہا ہوتا ہے, میں نے کسی ماں کو نہیں دیکھا کہ وہ اس بچے کا داؤ ہار جائے جو نالائق ہوتا ہے. ہم 5 بہن بھائیوں میں سے 5 بھائی 6 چھٹی بہن ہے ہماری ماشاءاللہ. میرا خیال ہے میری شکایت ہے میری ماں کے پاس سب سے زیادہ, نالائق, سڈی, بہانے باز, ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن داؤ نہیں اس نے میرا کبھی یار. مجھے پتا ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی شکایت لے کے آئے گا نا کہ تواڈے منڈے نے رکا سٹیا ساڈے گھر, وہ بچی اتنے کپڑے باندھی پی سی. اس زمانے میں تو پتھر کے ساتھ مارنا پڑتا تھا نا, یہ SMS کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی, واٹس ایپ اور یہ, بالکل آپ لوگ بڑے لکی ہو. وہ تو بڑا دھیان سے, اور ایسی بدقسمتی ہوتی تھی کئی بار, وہ جا اس کے ابو کی ٹنڈ پہ لگنا, انہوں نے بھی دوپہر کو ایک بار پڑھنی ہوتی تھی, وہ رکا اس کی امی کی لیپ میں لینڈ کر دینا, تو پھر بھاگنا وہاں سے, لیکن خبر تو آ جانی ہوتی تھی. آپ کی مسز کی جو ٹائگرس والی کلیئر تو مجھے یاد نہیں رہا, میرے سامنے بیٹھی ہوئی. بچپن میں ساری شرارتیں کرتے ہیں. تو وہ ہماری ماں جو ہے وہ تو جب اگر ادھر سے ماں آتی تھی تو کہنا جی یہ دیکھو یہ اس نے کہا جی تواڈی کڑی نے دوپہری 12 بجے کپڑے پانے ہوندے نے چھت تے, وہ چھت تے چڑھی ہوندی ہے ہر ویلے. مطلب انہاں دے بچے چ قصور ہے, ساڈی ماں دے بچے تے قصور نہیں ہے. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ تعارف ہی دے رہا ہے ماں کے پیار کا, انکنڈیشنل لو جو آپ نے میرے سے پوچھا ہے, ممتا, بے غرض پیار. ماں کیا لیتی ہے, آپ کیا لیں گی آپ یہ اب آپ سے, ٹھیک ہے, اور یا اس بچی کو کیا ریئلائزیشن ہے ابھی فی الحال, لیکن ڈیفینیٹلی یہ بلڈ اس میں جائے گا, یہ سوچ اس میں جائے گی. تو ہم سارے کہتے ہیں اللہ ہے, لیکن رات کے 2 بجے ریڈ لائٹ پہ ہم میں سے کتنے رکتے ہیں, ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. اور جب سے کیمرہ لگ گیا وہاں پہ, اور صبح وہ ایک چالان آتا ہے جس میں خبیث ساتھ والی خاتون کی بھی تصویر بھیج دیتے ہیں, اور وہ چالان بھی بیگم ریسیو کرتی ہے. تو کافی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اس وقت سے سارے رکتے ہیں. تو پھر سمیع و بصیر کیمرہ ہے یا اللہ ہے؟ یہ ہمارے ماننے کا حال ہے. اور یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ہمیں کہیں بھی کوئی خبر دے کے لڑا دیا جاتا ہے. ہم ویسٹ کو کیا بلیم کریں گے؟ مشال خان کا آپ نے نام لیا, آپ لوگوں نے وہ بینر لگایا نہیں ہے جو آپ لوگوں کا انٹروڈکشن کا جو بینر تھا, اس پہ 3 تصویریں تھیں.
جس میں ایک وہ ناروے والا لڑکا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, جس نے وہ قرآن مجید جلانے کے اوپر اس بندے کو کک ماری تھی, وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا. دوسری اور خاتون کی پکچر تھی جو حجاب کیا ہوا ہے, انہیں آسٹریلیا میں شاید ریسٹوران میں وہ بندہ مارنا شروع ہو گیا, اور ان کا اس میں لاجک یہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں ہمارے طریقے سے رہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون آسٹریلین ہو, اور ریلیجن ہر بندے کا اپنا پرسنل جو ہے اس کا رائٹ ہے. اب لیکن اس حد تک یہ ہیٹریڈ کریٹ کیا گیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کمنگ بیک ٹو دا مین پرابلم, کہ جن بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر, خود ہم بھی اس میں پارٹ بنے ہیں, آنیسٹی سے ہمیں ماننا چاہیے, ٹھیک ہے, اور جب ان انٹرنیشنل پلیئرز نے اپنا مقصد پا لیا جتنا بھی انہیں چاہیے تھا, انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ دودھ میں سے مکھی نکال کے وہ سارا کا سارا ملبہ اچانک جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ, ٹیررسٹ, اسلامک جہادی آرگنائزیشنز, عجیب و غریب نام سامنے آنے شروع ہو گئے. جب وہ ڈی بریفنگ کرنی تھی وہ اس طریقے سے ہوئی نہیں, اور وہ سارا کا سارا اسلام کے اوپر ڈال کے, اور اس کے بعد وہ سارا ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن ہم میں سے بھی تو ہمارے ہی مسلمان, ہم ہی مسلمان تھے نا جب وہ مشال خان کا واقعہ ہوتا ہے, اور اس طرح کے بہت سے اور واقعات ہیں کہ ہم بغیر تصدیق کیے ایک دم جذباتی اٹھتے ہیں اور لنچ کر دیا اس کو. اور اس کے آخر میں بھی الفاظ جو ہیں کسی ویڈیو میں مجھے ابھی بھی روکٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دو, لیکن یہ نہ کہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا. اس کا ان سے جو پیار ہے, اسے کافر کہہ رہے ہیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب اسے کہہ رہے ہیں تم نے سرکار کے بارے میں کچھ کہا, وہ اس حالت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے سرکار کو کچھ نہیں کہا. Nobody listen to him. اور ہم اس وقت وحشی بن جاتے ہیں. یہ کوئی بھی, صرف ہم نہیں, وہ سارے ہی ہو جاتے ہیں. کب ہو جاتے ہیں؟ جب ہم اللہ بننے لگتے ہیں. اللہ بننا چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. لیکن یہ جو سچویشن ہے اس وقت, اس سچویشن میں بھی آپ کو بیلنس پہ آنا پڑے گا. آپ کو پیسفل, اپنے اندر بھی پیس ہو, تو رحمانیت اللہ کی وہ صفت ہے جس میں وہ ظالم مظلوم ماں کی طرح اچھے برے سب کو برابر ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور انہیں چانس دے رہا ہوتا ہے. لیٹس گیو پیس اے چانس. اس میں اگر ہم لوگ ٹٹ فار ٹیٹ پہ چلتے رہیں گے تو زمین پہ یجوج ماجوج کے آنے کی جگہ نہیں بچے گی, ہم خود ہی ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے. دنیا میں اس وقت اتنا اسلحہ ہے جو میرا خیال ہے کہ آپ کئی بار اس کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ there is someone, there is definitely someone watching over there and who is already keeping a firm balance in this whole universe and on this planet Earth. اور وہ ایک خاص حد تک تو ہمیں گنجائش دیتا ہے, ڈیل دیتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ماں بھی کئی بار کان پکڑ لیتی ہے. بچہ باز نہ آئے وہ انگلی پکڑ کے چائے کے کپ میں ڈال ہی دیتی ہے ایک بار. پھر وہ بچہ صاحب مہمانوں کو بھی کہتے پھرتے ہاٹ ہاٹ. کافی ہاٹ ہمیں ہو گیا, میرا خیال ہے کافی ہم نے سفر کیا ہے. دس از دا ٹائم ٹو سرنڈر ٹو اللہ. اس کے سامنے ایمانداری سے ماننا پڑے گا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم تیری بے وقوف مخلوق کو ہم معاف کرتے ہیں. جس کسی نے ہم پہ زیادتیاں کی, جہاں جہاں بھی ہوئیں, اللہ ان کا بھلا کر, ان پہ کرم کر, ان پہ فضل کر, ان پہ رحم کر. اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ جن سے میرے سے زیادتیاں ہو گئی ہیں, یہ بھی ہم نہیں مانتے, چاہے یہ ہمارا اپنا ایک گھر ہو, کسی بھی سوسائٹی کا بیسک یونٹ گھر ہوتا ہے, اس گھر میں ہی ہم جسٹس نہیں دے رہے ہوتے. نہ اپنی بیوی کے ساتھ. سرکار دو عالم کا آخری میسج بار بار ہے اپنی خواتین کا خیال کرنا, عورتوں کا خیال کرنا, ان سے, کیونکہ وہ کمزور ہیں, کمزور کی آہ سے بچنا, ان کو پیار کرنا. اگر اچھی قوم چاہیے تو اچھی مائیں ہوں تمہارے پاس. اچھی مائیں اگر ذہنی طور پہ سکون میں ہوں گی, ان کو پیار ملا ہوگا, انہیں کم از کم ایکویلٹی کے اوپر ڈیل کیا گیا ہوگا, تو اگلی جنریشن ڈیفینیٹلی اسی فارم میں بیٹھی ہوگی. ایک میں بس میری یہ سوری فیلڈ نہیں ہے, میں بلکہ آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں. جب میں بیچلرز کر رہی تھی اپنی, تو اس زمانے میں نے ایک تھنک ٹینک امریکہ میں, اس کے لیے میں نے ایک بنایا تھا ایک ریسرچ پیپر. مائی بردر واز اسٹڈیئنگ امریکہ دیٹ ٹائم. تو وہ
واز ویری پیشنیٹ اینڈ مجھے اباؤٹ ویمن رائٹس، اور مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی اباؤٹ 4 marriages اینڈ polygamy اینڈ آل دیٹ. تو پھر میں نے اس کے اوپر جتنی میں نے ریسرچ کی تو اس میں مجھے ایک چیز جو آپ نے بات کی نا ایکوالٹی کی، تو جو نصر اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہر ریلیجن جو ہے، کوئی بھی ریلیجن ہو، وہ امن سکھاتا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو. اب وہ ہندوتوا از ناٹ ہندوازم، ہندوتوا از RSS اکھنڈ بھارت، دے آر لائک ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ. جس طرح اسلاموفوبیا کی بات آپ کریں، جو ٹرو ایسنس ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے اور بھی ریلیجنز ہوں، جوڈزم، مگر یہ بات فار شیور ہے کہ اسلام واز دا ریلیجن جس نے سب سے پہلے عورتوں کے رائٹس دیے تھے. اس کے اوپر کسی اور وقت بات کریں گے، مگر ایک بات ہے کہ ابھی کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنے بیکورڈ کیوں ہیں. مجھے بھی لگتا یہ ہے کہ اس میں جو کہ کچھ پرنسپل جو 5 pillars آف اسلام ہے وہ دے آر انٹچیبل، مگر جو اجتہاد، اجماع، قیاس کی جو بات تھی اس کے اندر تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کرنے، اور جو ٹرو اسپرٹ آف اسلام اور کوالٹی کی جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سینچری سے کوئی فیمیل جورسٹ نہیں ہے، اسلامک فیمیل جورسٹ جو کہ عورتوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتائیں. پولیگمی اس دور میں اس لیے بھی تھی، الاؤ کی گئی تھی کیونکہ جنگیں تھیں، اسلام کو پھیلانا تھا، بہت سی ٹرائبل وارز تھیں. مارٹن لنکس کی جو ہے پروفٹ، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ریزنز بتائے ہیں کہ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، کہ وہ ہنڈریڈز آف ایئرس پرانی وارز تھیں، ٹرائبل وارز، جس میں انہوں نے یونیفیکیشن کی. تو اب تو اسلام کو وہ خطرہ نہیں ہے نا. تو اگر کوئی ریزنز بنتے ہیں لوگوں کے، خیر وہ ایک اور ڈبیٹ ہو جائے گی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ویمن رائٹس کے اوپر جو اسلام نے آپ کو دیے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ جو کچھ سرٹن جو ملاز کی جو ایک منوپلی ہے جو کہ ہم سب کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جو آپ نے کہا نا اللہ سے پیار، یہی میری والدہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ سے پیار کرنا چاہیے. ماں ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے، تو جس اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ہم مانتے نہیں ہیں، رائٹ. تو اس لیے اب ہم لوگوں کو، ہم اتنی بڑی اوور 50% ہماری پاپولیشن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم پڑھی لکھی عورتیں، شعور والی، ہم کیوں نہیں اس کے اوپر بھی. میں نے یہ آسمہ جہانگیر سے بھی ایک زمانے میں نے ان سے بات کی تھی، جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو ہم لوگ سری نگر جا رہے تھے، تو انہوں نے یہاں ڈنر کیا تھا ہمارا. تو میں نے ان کو کہا آپ ویمن رائٹس پہ بات کرتی ہیں، مگر آپ نے اس پہ کیوں نہیں کوئی کیمپین چلائی کہ ویمن ایکوالٹی اور اجتہاد اور اجماع میں عورتوں کی کیوں نہیں ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اب ہم 21st سینچری میں، اور اس اسلام نے جس نے سب سے پہلے ہمیں رائٹس دیے، فاؤنڈرز جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تب سے لے کر اب تک عورتوں کا کیا حال ہے، ان کو کیوں پیچھے رکھا گیا ہے تھاٹ پروسیس. میں نے اپنے والد صاحب سے، وہ بھی پروفیسر تھے اکنامکس کے، بون یونیورسٹی میں وہ ہیڈ آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ تھے، اور قاعدہ ہمارے گھر میں بھی لائبریری انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوتی تھی. میں ان کو بھی کہتی تھی، میں کہتی تھی یہ آپ جو پڑھے لکھے مسلمان جو آدمی بھی ہیں، آپ لوگ بھی رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کیوں نہیں کبھی سوچا. بس یہ کہہ دیا ہاں وہ تو مولوی ہے، وہ نہیں جانتا، اسلام تو امن سکھاتا ہے، ایکوالٹی سکھاتا ہے، مگر جو شریعہ ہے 5 ہے نا غالباً ہمارے، تو خواتین کا اوپینین کدھر ہے؟ ٹرو ایسنس کو تو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا ہمارے، مگر اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ نہ تھوڑا کسی وقت سوچنا چاہیے کہ ہماری ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہے اندر. سوری. اس میں بی بی عائشہ سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں وہ خاتونی ہیں، وہ تو ہیں، اور مختلف جگہ پر مختلف چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں بی بی فاطمہ کی، اجماع اور قیاس، لیکن اجماع اور قیاس جہاں تک جو 4 شادیوں کی بات کر رہی ہیں، اس میں 2 آیتیں جو ہیں نا قرآن مجید کی، سورہ نساء لیڈیز ہی کی، اس میں سے میں بھی نہیں جانتا تھا، اور میری مسز جو ہیں، میں نے مذاق میں کہہ دیا جیسے کہ اچھا پھر میں سوچ رہا ہوں دوسری تیسری میری جی برتن آپ کے باہر چلے گئے، برتن تو باہر نہیں گئے، تو شاید میں نے مذاق میں یا سیریس مذاق کوئی کیا. میری بھابھی جو تھی وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر میمونہ، انہوں نے مجھے مینشن کی ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ یہ ہرٹ ہو گئی اس میں.
مجھے نہیں پتا چلا, آئی واز جوکنگ, لیکن یہ ہرٹ ہو گئی. اور خاتون اتنی سینسٹیو ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا چلا. اب یہ ہرٹ ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو یہ بات آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو 4 الاؤڈ نہیں ہے. اب بات کرنے کا ان کا انداز ایسا تھا کہ میں اریٹیٹ ہو گیا کہ میں مسلمان مرد نہیں, کیا مطلب ہے, مجھے کیوں نہیں 4 الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جتنی سالڈ طریقے سے کہہ رہی تھی, کوئی عالمہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ یہ بات کرتی ہیں تو وہ صحیح کر رہی ہوتی ہیں, ویسے بولتی نہیں ہے, بہت کم بولتی ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ میاں بتا دے کہ اللہ میاں نے آپ کو منع کیا. سو اس میں ایک آیت تو یہ ہے, وہ بیسیکلی ہے کہ جو خاتون اگر وہ یتیم ہے, کاکی ہے, وہ اللہ کی سورہ نساء کی 3 آیت ہے, اور بڑے کم علماء نے اس کو جو ہے نا اس کو بار بار عوام کو بتانا چاہیے. جو اللہ اتنی سی بات پہ ناراض ہو رہا ہے کہ اگر تم نے لاکھوں روپے دے کے جتانے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ تم مسکرا کے سوری کر لو. اسی طرح اگر کسی یتیم بچی کو اس کا خامد, یتیم بیوی کو اس کا خامد کہتا ہے جا جتھے چلی جا, تو کتنے چلی جائے گی, کون ہے تیرا, آپ اس کو کہاں ہٹ کرتے ہیں, یہ سیدھے اس کے اللہ کو ہٹ کرتے ہیں, کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. وہ بڑی کلیئر آیت ہے کہ تم یتیم بچیوں سے شادی نہ کرو. اب میں نے جب کسی کو وارن کرنا ہوتا ہے, ڈرانا ہوتا ہے, تو میں اپنا سیکرٹ آپ کو, جو کئی بار کئی خواتین روتی بھی آتی ہیں کہ میرا خامد کسی اور میں انوالو ہے, یہ کر لینے لگا ہے یا ہو جانے لگی ہے, تو کسی طرح اگر اس تک میں پہنچ جاتا ہوں یا ان کو میرے پاس لے آتی ہیں یا میری پیشنٹس بتا دیتی ہیں کہ میری ڈپریشن انزائٹی کی یہ ریزن ہے, تو وہ بھائی صاحب جو ہوتے ہیں انہیں میں اچانک, اگر وہ تھوڑے سے بھی مجھے ریلیجس مائنڈیڈ لگتے ہیں, اور سارے مسلمان ریلیجس انسائڈ ہوتے ہیں, تو میں انہیں اچانک کہتا ہوں کہ آپ نے ان سے شادی کیوں کی تھی, آپ کو نہیں پتا کہ یہ یتیم ہے اور یتیم بچی سے تو شادی نہیں کرنی چاہیے. پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کتنے لکھے ہیں, میں نے قرآن مجید میں لکھا ہے. کچھ تو خواتین غصہ کھا گئی. ایک بار ابھی انہوں نے آدھی بات سنی تھی, انہوں نے کہا میں آپ سے ایسا اپنا مسئلہ لے کے آئی ہوں, آپ تو میرا نکاح ہی ختم کرانے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں مانتی نہیں کہ اللہ کے یتیم بچوں, اللہ کہہ رہا ہے شادی نہ کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ بہرحال اللہ کی آیت اسی طرح ہے, یتیم بچی سے شادی نہ کرو, اس کی بجائے دوسری 2 3 4 لٹرلی یہ ورڈ ہے, 2 جیسے اللہ میں نے جمعہ بازار لگایا, اس کی بجائے دوسری 2 3 4 سے کر لو, لونڈیوں سے کر لو, لیکن یتیم بچی سے شادی نہ کرو. اور چھوٹی سی ایک لائن آگے لکھی ہے, اگر انصاف, بالکل وہ نہیں سنایا جاتا ہے. اور جہاں 4 شادیوں کی اجازت ہے وہ آیت پوری دیکھیں, آپ کو اسلام میں پورا داخل ہونا پڑے گا. اسلام میں بٹس اینڈ پیسز نہیں ہے, پھر وہ اسلام ہی نہیں ہے, پھر وہ چنگیزی ہے. اس میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ تم 4 شادیاں میکسیمم کر سکتے ہو اگر انصاف کر سکو, اور ساتھ ہی ہے مگر تم نہیں کر سکتے, یہ بھی اللہ نے خود ہی کہا. اب آپ میں سے, میں تو یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ میں بیلنس کر سکتا ہوں. میری میسز تو جس دن میرے سے ناراض ہوتی ہیں, ان کے خاموش احتجاج کے مجھے ٹیز کرنے کے 2 طریقے ہیں. جب یہ ناراض ہوتی ہیں تو یہ جان بوجھ کے 2-3 طرح کے کپڑے ہینگ کر کے باہر نکال دیتی ہیں کہ یہ پہن جائے. مجھے انہیں پتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, 2 شوز نکال دیں گی, 2 سالن رکھ دیں گی. یہ آج کیا پکایا کہ 2 چیزیں پکائیں گی. اب یہ ان کا اصل میں مجھے تنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ کون سی ڈش زیادہ ٹیسٹی ہے, میرا ٹیسٹ نہیں ہے. مجھے پتا نہیں کیوں میری ایک فیلنگ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جس سالن کو میں نے پکڑا نا تو دوسرا گلا کر رہا ہے کہ کیا میرے میں کیا کمی تھی, یا میں نے اس شرٹ کو پکڑا تو دوسری لے لی کہ کیا مطلب ہے. میرے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. تو میرے کپڑے, شوز, کھانا, میری ماں یا میری بیگم یا آج کل بیٹی صاحبہ یہ کہہ رہی بس یہ, تو پھر میرے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بس یہ میں تو اس لیے کیا ہے. تو میرے سے تو 2 میں نہیں انصاف ہوتا, 4 میں جو کر سکتے ہیں بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر مجھے اجازت دیں اور جی مجھے معاف کر دیا جائے بعد میں میرے جانے کے بعد, تو میں عرض کرتا ہوں 2-3 چیزیں بڑی ایک ہو رہے ہیں. قرآن کے جو احکامات ہیں جو شادیوں کے بارے میں, جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھنی پڑے گی. یہ ہمارا ایک کنسیپٹ عورت کی طرف سے بہت پھیلایا گیا ہے, معافی چاہتا ہوں میں, کیونکہ اس ریجن کے اندر
ہم شاید دوسری شادی کو ہم ایک جرم قرار دے چکے ہیں ہندوستان کے ساتھ رہتے ہوئے. اور پھر خاص طور پہ ہمارا ریلیجن جو ہمارے پاس ہے کلچرل مذہب ہے ہمارے پاس. ہم نے شاید مذہب کو نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے نہ سیکھنے کی کوشش کی ہے, اور بدقسمتی سے ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ان علماء کے اوپر جو مساجد میں آپ کو مجھے تقاریر سنایا کرتے ہیں, اور جو واقعات کو بیان کرتے ہیں انہیں کو ہم مذہب کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. بے شک وہ واقعات اسلام کے اندر ان کا کوئی تعلق نہ ہو. میں کچھ کتابوں کا ذکر کر کے بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. بے شمار کتابیں ایسی لکھی گئی جن کی احادیث جو ہے وہ مستند احادیث ہی نہیں تھی. امام بخاری نے بعض احادیث کے بارے میں لکھا کہ یہ احادیث اس پہ اعتبار نہیں ہے, اس کی سند محفوظ نہیں ہے. اچھا, ان کو ہم نے چونکہ تقاریر سنی, اور پھر ہم ایک اور ہمارا رویہ بڑھا ہے, ہم افسانے اور داستان کو قسم کے لوگ ہیں. ہم داستانیں سننے والے. دادی ماں کہانی سنا کے سنایا کرتی تھی, ماں لوریاں دے کے سنایا کرتی تھی, ایک بادشاہ ہوتا ہے, ایک جن ہوتا ہے. اس ساری کہانیوں سے جو ہمیں مذہب ملا اس کی وجہ سے ہم مذہب کو جو ایکچوئل مذہب تھا اس سے دور چلے گئے. جب ہم ایکچوئل مذہب سے دور چلے گئے پھر ہمارے جو انتہا پسندی آ گئی. پھر اسی طریقے سے ہم نے عورتوں کے حقوق چھوڑ دیے. بالکل بشار ٹھیک کہہ رہی تھی کہ آپ تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بارات آ گئی اور ایک خاتون نے اونٹ کی مہار پکڑ کے کہا کہ عبداللہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب بھی موقع ہے کہ اپنا اس بارات کا رخ میرے گھر کی طرف موڑ. اتنی آزادی اس خطے کے اندر بھی موجود تھی کہ ایک عورت کو اس بات کی چوائس تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی. صحابیات کہا کرتی تھی میں نے فلاں صحابی سے شادی کرنی, شادی ہو جاتی تھی. پھر صحابی کہا کرتے تھے اپنے دوست سے میں نے تیری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, بندوق نہیں نکلتی تھی. لوگ نے ٹھیک ہے آپ بات کر لیجیے, لوگ اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے. یا آپ اپنی دوست کی بہن سے ذرا بات کر کے دیکھیے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کی غیرت جاگ اٹھے گی. یہ جو عورت کو رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, اپنی مرضی سے الگ ہو سکتی ہے, بالکل اسلام کے اندر موجود ہے. بڑا واضح ہوا. ہم نے جو کہ اسلام کو سمجھا نہیں ہے اس لیے ہم چیزیں اس کو مکس کر گئے. اسی طریقے سے 4 شادیاں اسلام کے اندر بالکل جائز ہے اس کو 4 شادیاں کرنے. یہ قطر ایسا نہیں ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے, اگر انصاف کرے گا تو شادی کرے گا. اور شادی میں آپ کو تھوڑی سی اس کو گزارش کر دوں, اگر آپ آپ دیکھیں کہ تصور کیجئے کہ اسلام کا کون سا دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے, تقوی کی معراج موجود ہے, حضور کے پاس خود جا کے آپ انصاف کروا سکتے ہیں. پھر صحابہ کرام موجود ہیں, وہی اتر رہی ہے. سارے تقوی کے باوجود کوئی اس طریقے سے عورت کا ایکسپوئر نہیں ہوا ہے, اس طریقے سے آپ کو سوسائٹی میں آپ کا میل جول نہیں پڑا ہے. تب بھی آپ کو 4 شادیاں مل کے یمین اذا ما ملکت ایمانکم وہ موجود ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا, ہم نے جائز راستے بند کر دیے. آج اب کی پوری سوسائٹی کولیپس کر چکی ہے. میں جرنلسٹ ہوں, رپورٹر ہوں, میں سارے لوگوں سے ملتا ہوں. اس حال میں سے آپ خواتین نکل جائیں, میں ہر بار سے پوچھوں گا, ہر بار 4 شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے منافقت سے کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ایسا نہیں. That's all well and good. I'll have to proceed here. I feel as if we've gone off the topic a little. Given that time is limited, I want to ask No, you. my basic thing was not to pinch anyone. No, exactly. میں ویسی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو باتیں بہت خوبصورت باتیں ہیں, سب کے اوپینینز ہائیلی ریسپیکٹفل. میں نے ویسے بات کی ہے کہ فیمیل اسلامک جورسٹ نہیں ہے ہمارے پاس کافی صدیوں سے. تو یہ میرا تھا ان کے اندر ایڈ کرنے کا کہ وہ ہوں گی تو ان کی بھی اوپینینز سامنے آئے. And towards the end, I would like to ask also if you would like to say a concluding note, bringing it back to the original topic. اوریجنل ٹاپک اگین کہ اللہ کو مان لیں. ہم جیسے کہہ رہے ہیں اللہ ہے, تو ہمیں اپنے ہر سانس میں, ہر قدم پہ اپنے آپ سے بھی ڈیل کرتے ہوئے اور دوسروں کے رائٹس دیتے ہوئے, irrespective to caste and creed and religion, being humans, میسج ہیومینٹی کا ہے. اللہ نے یہ سارے مذہب انسانوں کے لیے, ہیومنس کے لیے بھیجے ہیں, اور خود اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا تو ایک ہی کر دیتا. لیکن یہ جو بھی ڈائیورسٹی ہے وہ بھی اس نے رکھی ہے. اور ٹو بی آنیسٹ میں نے دوسرے مذاہب میں بھی بہت اچھے انسان دیکھے ہیں, اور ان کو بھی میڈیا جو آپ بات کر رہے تھے, جو مسجد کے ممبر سے بھی اگر کوئی شر پسند علماء بہت اچھے اچھے عالم بھی ہیں, تو کچھ نہ سمجھ اگر کرتے ہیں بات وہی میڈیا کی آ جاتی ہے نا. رسول اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کہانیاں سنتے ہیں اور کہانیاں سنتے سنتے سو جاتے ہیں, دادی اماں کی کہانیاں. اسٹائل اللہ میاں کا بھی یہی ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں جتنی کہانیاں سنائی ہیں وہ جگانے کے لیے سنائی ہیں.
اللہ یہ بار بار مثال دے رہا ہے کہ فلاں قوم نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. میں نے اتنی لمٹ بھی دی، میں نے ان کو یہود کو بار بار ریلیکسیشن دی، معافی بھی دی. ایمانداری سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اسی راستے پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم شارٹ کٹس نہیں نکال رہے؟ ہم صادق اور امین کی بات کرتے ہیں. آج آپ نے ان 2 لفظوں کو نعوذ باللہ مذاق بنایا ہے. ہم اس پروفٹ کے ماننے والے ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں جن کے قتل کی سازش ہو چکی ہے، انہیں پتا ہے اور لوگ ان کے گھر پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. انہیں مسئلہ ان امانتوں کا ہے جو کہ ہمارے علماء میں کہہ رہے ہیں کہ جی کس کے پیسے دینے ہیں، اسے کہو جاؤ ہم نہیں دیتے. سرکار دو عالم کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آنے والے ان کے شدید دشمن جو ہیں انہیں بھی یہ گارنٹی ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ انہیں قتل کر بھی دیتے ہیں ان کی امانتیں انہی کے پاس پڑی ہوں گی، ان کی امانتیں انہیں مل جائیں گی. اور وہ لوگ جو کفار مکہ تھے وہ صادق اور امین وہ لوگ انہیں کہتے تھے اور صادق اور امین ہونے پہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. ہم آپس میں کہتے ہیں تینوں ایمانداری کا اعزاز سی، تینوں بولندی کی لوڑ سی، آپ نے کیوں سٹینڈ لیا ہے؟ آپ کو یہ ایمانداری کا اعزاز ہماری ٹرمینالوجی ہے اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ تو میری اسمبلی میں ریٹرک تھی. اور یہاں پہ تو جو میں بات کر رہا ہوں کورٹ میں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں، لیکن جو وہ ہے نا وہ تو وہاں تو میں نے یہ کہا تھا. اور یہ سارا ہم سب کا المیہ ہے کہ ہم منافقت کی طرف چلے گئے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے ہر جگہ پہ، انٹرنیشنل لیول پہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں یا وہ ہولوکاسٹ بولنے نہیں دیتے اور ویسے سب کچھ کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں. جو مین میسج ہے کہ اللہ کو مان لو، اللہ واقعی ہے اور ابھی بھی کم بیک ٹو اللہ. قرآن اور سرکار دو عالم اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی ایسی اگزامپل دیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف نہیں کیا؟ فتح مکہ کے اوپر جو زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اسی ایکشن کو دیکھا ہے جو 23 سال کی سٹرگل کے باوجود اتنی خوفناک قسم کی دشمنی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا یا ادھر سے بھی سر کاٹے گئے ہیں، ابو جہل کا بھی سر کاٹا گیا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد آخر میں پیس کو ہی چانس دیا گیا ہے اور اکرمہ بن ابو جہل جیسے لوگ آ کے مسلمان ہوئے، واپس آ کے مسلمان ہوئے اور سرکار نے صحابہ کو مینشن کیا ہے کہ اکرمہ آ رہا ہے اور تم میں سے کوئی بندہ پرانی بات کا حوالہ نہیں دے گا، وہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک شوبز کلاس کی کاکی ہیں، انہوں نے عبایا کر لی ہے، شادی کر لی ہے، میرے ہی پیج پہ شیئر ہوا ہے. روز اس کے نیچے جو گند اور بکواس لکھی ہوتی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہم مسلمان ہیں. اگر انہوں نے آنیسٹی سے عبایا کر لی ہے سو یہ ان کے اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم ہی نہیں چھوڑ رہے. اور سوشل میڈیا پہ ینگسٹرز کو میرا میسج ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو میسج دیں اور ایک چیز سے کیئرفل رہیں. میں وہ بات کر رہا تھا کہ اگر میں نے سورہ رحمان کا بھی میسج دیا ہے کہ میں نے اپنے پیشنٹس کو اس سے ہیل ہوتے دیکھا ہے تو انہیں کہا کہ یار تم اپنے اللہ کے آگے پیش ہو جاؤ. جو ایسی سچویشن آ گئی ہے چاہے وہ میڈیکل ہے یا انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے، آپ کے سامنے دشمن آپ سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے یا آپ سے زیادہ چلاک ہے یا اس نے اوور پار کر لیا، آپ کے پاس ابھی ریسورسز نہیں ہے، اگر تو وہ گولی کی یا توپ کی یا بندوق کی باری آ گئی تو وہاں بھی کھڑا ہونا ہی پڑے گا. گھروں میں بیٹھے رہ کے بھی آپ بچ نہیں سکتے. لیکن اس سے پہلے گیو پیس اے چانس، تو آپ اسی اللہ کو پکاریں، اس رحمان کو پکاریں اس گناہگاری سے کہ ہماری بھی غلط 60 سال 70 سال میں وہ سارا کچھ ہوا نہیں ہے جو ہونا بھی چاہیے تھا. ڈیفینیٹلی پاکستان سارے میں ہی عام انسان کے لیول پہ کسی بھی قوم سے وہ ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو وہ سارا کچھ ابھی بھی نہیں ملا جو قائد اعظم محمد علی جناح جس کے بارے میں سوچ رہے تھے یا پرومس کر رہے تھے. لیکن وہ سب ہم نے ہی کرنا ہے. اور آئی ایم سوری آپ ینگسٹر سے، میں اپنی جنریشن کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کو کوئی بہت اچھا پاکستان دے کے نہیں جا رہے، لیکن بڑی اچھی مجھے برائٹ چہرے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی جو ایفرٹ ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ ابھی بھی اسلاموفوبیا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے باہر لیٹر لکھ دیے کہ مجھے ایڈمیشن دے دیں چونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور مسلمان تھے اور انہوں نے کچھ بھی لکھ بھیج دیا کہ مجھے اسائلم دے دیں. یہ کمزور ترین ایمان نہیں، اس سے بھی نیچے چلے گئی بات.
اور لیکن ایسے بھی ہیں آپ جیسے جو اسٹرانگ، جنہوں نے اسٹینڈ بھی لیا، کھڑے بھی رہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں کوئی غلط نہیں ہوں. سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس رحمان سے جڑنا پڑے گا جو شروع ہی بات کر رہا ہے اللہ کے نام سے، جو بہت مہربان اور رحم کرنے. ہم نے اللہ کا تعارف یہی دیا ہے اور یہی دوبارہ دنیا کو دینا پڑے گا کہ ہاں ہم اللہ والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اسی مہربان اللہ کے نام پہ آپ کو بھی معاف کرتے ہیں. اور اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اللہ ہماری نیکیوں میں سے کچھ انہیں دے دے اور اس مسئلے کو حل کر دے، ان کے اور ہمارے درمیان پیس کر دے. یہ تو ایک دعا ہے. باقی اس اللہ کے اوپر سٹینڈ لے کے جب کسی سے آپ بھلائی کریں گے اور اس کے بعد بھی اس کے باوجود وہ برائی کرے گا تو پھر ہم سے پہلے وہ اللہ جواب دے گا بلیو یو می، اللہ ہے. یہ ہم مانتے نہیں، کہتے ہیں باتوں میں بھی مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکل میں اس پہ اعتبار کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے سرکار دو عالم بدر میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ خالی ہاتھ والے 313 لوگ ہیں، 14 تلواریں ہیں، ان کی اپنی ایک دعا ہے کہ یا اللہ میرے پاس اب یہی کچھ تھا. تو اللہ کی مدد آتی ہے، ڈیفینیٹلی آتی ہے. وہاں پر بھی اللہ کا میسج ہے کہ پھر وہاں بھی آپ ہمبل ہو جائیں، اللہ ہی کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہمارے پہ یہ کرم ہو گیا ہے. اس مشکل سچویشن میں بھی میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی اور ینگسٹرز کے لیول پہ آپ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ یہ پیار، انکنڈیشنل لو کا جو میسج ہے اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. ان ڈیبیٹس میں حصہ لیں جس میں آپ جو ہے اسلام کی ٹرو پکچر کو امپارشل ہو گئے. جہاں ہم غلط ہیں اس کو مانیں. ادروائز میں نے دیکھا کہ جہاں بھی میں نے میسج لکھا ہے اچانک نیچے کوئی بندہ آتا ہے، نام اس کا بھی انصاروں کا مسلمان ہوتا ہے، وہ اچانک لکھ دے گا، ایک گالی بھی لکھی ہوگی یا کہہ دے گا یہ کوئی بھابی ہے، پھر نیچے دوسرا آ جائے گا وہ کہے گا تو شیعہ ہے، وہ کہے گا تو سنی ہے، پھر وہ کوئی آ جائے گا یہ فلاں ہے، اور نیچے گالی شروع ہو جائے گی، اوپر میسج کچھ ہوا ہے. آپ اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دیں، اپنی لائف آپ کی ابھی اسٹارٹنگ ہے آپ لوگوں کی، وہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، لیکن ہم سبھی سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیتے ہیں. اس میں اگر آپ اسلام کی ٹرو پکچر یا پیس کی ٹرو پکچر یا کیوں سوئٹزرلینڈ والوں کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، ان کے بیگوں میں اچھی عزت پائی جا رہی ہے، ہماری کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہیں. اور اسی اللہ کے لیے، جس اللہ کے لیے سرکار دو عالم نے اتنی بڑی قربانیاں دی، ان کے بچوں نے بھی دی اور وہ آج تک ان کی دعا ہمارے ساتھ ہے. تو اسلامو فوبیا جو ہے اس کو اگر کریٹ کیا بھی گیا ہے تو آپ اس کی ٹرو پکچر پیش کریں. آپ کا ایکشن، آپ کا جو بھی فارم آپ کو ملتا ہے اس پہ آپ بیلنس رائے دیں. آج کل کے دور میں نیلسن منڈیلا اگر وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا اسلام پہ اس نے جتنی دو چیزوں کو اس نے جس کے لیے اسٹرگل کی ہے، اسی خطبہ حجت الوداع کا سرکار کا ایک میسج تھا، کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. کیا اس نے اس کے لیے ساری زندگی نہیں صرف کی؟ اور پھر اس نے پریکٹیکل سے ثابت کیا ہے کہ جب وہ پہاڑ میں آئے، وہ بالکل اس نے وہ مینشن کیا، وہ بہت بڑی بات ہے نا اس کی. وہ کہتا ہے کہ جس رات میں جب مشکل ٹائم آتے ہیں زندگی میں، قوموں کی زندگی میں مشکل ٹائم آتے ہیں اور افراد کی زندگی میں بھی آتے ہیں، اس نے ایڈمٹ کیا کہ جس رات میں سوچ رہا تھا کہ میں ہار مان لوں، مجھے حسین کی اسٹرگل یاد ہے اور مجھے لگا کہ میں حسین کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اور مجھے یہاں سٹینڈ لینا ہے. وہ چاہے اکیلا تھا لیکن وہ کھڑا رہا تھا اور آخرکار اللہ نے اس کو اس کے ٹارگٹ پہ پہنچایا. اور پھر دنیا نے دیکھا ہے، گوروں نے دیکھا ہے، یورپ نے دیکھا ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ ماڈرن سوسائٹیز نے دیکھا ہے کہ جہاں پر کالوں نے اب فتح ہوتے ہی کہا ہے کہ آپ گوروں کو مار دو، اس نے کہا نہیں، یہ تو پھر وہی میری ساری بات، ساری اسٹرگل میری زیرو ہو جائے گی. کلر کی بیس پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، جس کا جو رائٹ ہے اس کو دو. ہم سارے انسان ہیں اور اللہ نے بہت پیار سے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہم سب سے ہی بہت پیار کرتا ہے، گناہ گاروں سے بلکہ زیادہ کرتا ہے. تو بس اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں. آج رات کوئی ایک غلطی، ایک عادت، خامی جو آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، آپ صرف اس ایک عادت کے لیے اپنے آپ سے پرومس کیجئے گا
کہ بچپن سے امی کہتی تھی, ابو کہتے تھے, گھر والے کہتے تھے, دوست کہتے تھے, ابھی بھی کولیگز کہتے ہیں یار تیری یہ عادت ٹھیک نہیں ہے, اور بندہ خود بھی کئی بار شرمندہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا, لیکن وہ پھر کر دیتا ہے. اس ایک عادت کو آج رات آئیڈینٹیفائی کیجیے گا اور اپنے آپ سے وعدہ کیجیے گا کہ یہ میں نے آئندہ نہیں کرنی ہے, اللہ کی خاطر نہیں کرنی ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں چھوڑ رہا ہوں, یا میں اپنے لیے چھوڑ رہا ہوں. دس از ٹیک ہوم میسج فرام مائی سائڈ. اور آپ سب اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہماری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کوئی ایمبیگوٹی کریٹ ہوئی ہے تو میں حاضر ہوں, ہم سب حاضر ہیں اگر ابھی بھی کوئی کویشچن ہے. ادروائز ٹائم اوور ہو گیا ہے, مصطفیٰ کو اپنے زیادہ ٹائم نہیں دیا اور بیچ میں ڈسکشن مختلف فورمس پہ کسی اور ہی ٹاپکس پہ چلی گئی ہے, لیکن بڑی اچھی میرے خیال میں آپ سب کی پارٹیسپیشن رہی. اسٹل اگر کوئی کویشچن ہے تو وی آر ہیئر ٹو آنسر. My name is Tariq and I'm a professor of biology at Lansing. So Vishal said that, and I think it resonated quite some times in the panel, that we haven't been able to do anything in nearly last 1,000 years. And as an academic, I think my thesis is that we have been told during last 1,000 years that you cannot do anything. And my attire today, this tells you that, and the language I'm speaking, کہ میری زبان, میرے کپڑے, میرے سوچنے کا انداز یہ ٹھیک نہیں ہے. 1000 سال بار یہ میسج ریزونیٹ ہوئے. تو اس میں ہم سائیکولوجیکلی بینکرپٹ ہو چکے ہیں. ہم یہ جس کیمپس میں بیٹھے ہیں, میں 10-11 سال سے یہاں پہ پڑھاتا ہوں, اینڈ آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ان دس کیمپس کہ ہم یہاں پہ ورلڈ کلاس لیڈرز یا ورلڈ کلاس اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن ہم اسی چیس بورڈ پہ اور اسی گیم پلان پہ کھیل رہے ہیں جو بچھایا گیا ہے 1000 سال سے. بیگرز دے کین ناٹ بی چوزرز. جب تک آپ, میری ماں نے مجھے سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کی ہے, جب تک یہاں بیٹھے بچے, اس کیمپس کے اور اس پاکستان کی پوری کیمپس کے بچے جو جاتے ہیں نہیں جاتے اسکولوں میں, سائیکولوجیکلی جس دن وہ اس واپس اللہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے نا کہ یار میں صحرا میں جا رہا ہوں, پانی نہیں ملنا لیکن میں نے جانا ہے, یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ کھڑے ہو جائیں گے, جس دن وہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ آئے گی تو تب آپ کشمیر بھی لے جائیں گے, تب آپ فلسطین بھی لے جائیں گے. کیونکہ جو بساط بچھائی گئی ہے اس میں عیسوی موڑ تو 2-3 سالوں میں آزاد ہو جاتا ہے. سوڈان, یہ ریسنٹ ہسٹری کی باتیں کر رہا ہوں. تو آپ سب, میں, ہم سب سائیکولوجیکلی ویک ہو چکے ہیں, اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ ہم ان ایموشنز میں, یہ اسلاموفوبیا, یہ سارا, یہ بھی ٹرمینالوجی انہیں کی ہے. تو ہمیں انہوں نے ٹریپ اس طرح کیا ہوا ہے. جب تک ہم اور ہمارا میڈیا, میں حیران ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمیں کوئی پازیٹیو چیز دکھاتے ہی نہیں ہے اس معاشرے میں. 8 سے یا 7 سے 11 بجے تک وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا. آپ تینوں سے ایک کوشچن ہے, ہاؤ کین وی گیٹ دیٹ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ بیک. خواتین کی مثال میں بات کی تھی, فاطمہ الفیری بغداد کے دمشق کے ٹائم کی پہلی یونیورسٹی انہوں نے بنوائی تھی. مطلب ہماری خواتین نے اتنا کمال کا رول, بی بی عائشہ, بی بی خدیجہ, ہماری امہات المومنین کے بعد بڑا کمال کا رول انہوں نے ہمارے جو گولڈن ٹائمز میں کیا. آج وہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کیسے آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ماں ٹھیک ہے, مجھے تو کہیں پہ بھی نظر آ رہی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ. وہ ٹرف کیسے آپ لوگ واپس لیں؟ بھول جائیں عمران خان کو, بھول جائیں نواز شریف کو. اٹ سٹارٹس انڈیویجول سے, آپ لوگوں سے سٹارٹ ہوگی, میرے سے سٹارٹ ہوگی. میں استاد ہوں, میں ڈیلی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے جاتا ہوں, میں باپ بھی ہوں, میں نئی نسل کو بھی پروان چڑھا رہا ہوں, اپنے اولاد ہے. یہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ اگلے اگر 1000 سال میں یہاں تک پہنچے ہیں تو شاید اگلا 100-200 سال لگے گا. ادروائز وہ ناک کی لکیریں آپ کی نکلوائیں گی. تو یہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کہاں سے آئے گی؟ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ لیکچر اس کے اوپر ہے, سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کے اوپر جو بھی آپ ایکسپلین کریں. بٹ آئی فیل سمپیتھیٹک ود یو, بٹ ان کے بہت اندھیرا ہی ہوتا ہے.
جس ڈگر پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ ایک روشنی دیتے ہیں، آپ ایک پروفیسر ہیں. ہمارے گھر میں بھی پاپا کے آرٹیکلز ہی ہوتے تھے، رائٹنگز ہوتی تھی، اور ایک ٹائم پہ کھانے کے ٹیبل پہ ویری بزی. وہ ہمیں بہت ٹائم دیتے تھے ماں باپ کہ بھی واٹس ہیپننگ اراؤنڈ یو. اس ٹائم پہ بوسنیا کے، صومالیہ کے افغانی بچے اور کشمیری ریفیوجیز وغیرہ جو تھے، میں لیٹ 90s کی بات کر رہی ہوں، اسلام آباد کے اندر ان کے کیمپس ہوتے تھے. تو ہمیں وہ ماں باپ لے کے جاتے تھے، ٹیچرز بھی کرتے ہیں. بٹ میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں گی کیونکہ میں لکی اس لیے بہت ہوں کیونکہ بہت یونیک پرورش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے مینیج ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے اوپر تو مطلب کہ اٹس لائک ایوری ویئر کوئی مسئلہ جب کوئی دنیا کا امپاسبل لگے تو کہتے ہیں یار کشمیر کا مسئلہ ہے. اینڈ یو میریڈ اے مین جو کہ ٹنگا ہوا ہے ہنڈریڈس آف کیسز اس کے اوپر، وہ بھی پروسیکیوشن کے، ہینگنگ کے، مرڈر کے، ٹیررسٹ ٹاڈا پوٹا کی کیسز ہیں جس کی باڈی آدھی سے زیادہ فالکس والی باڈی ہے، جس کے اوپر 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے. میں اپنا پرسنل میں کسی اور دے نہیں سکتی ہوں بیکاز میں اتنا بڑا میں دعویٰ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں آئی ہوں سب کو ریفارم کرنے کے لیے. بہت بڑی رسپانسبلٹی. میں اپنی بات صرف کروں کیونکہ ہر انسان ایک دنیا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک دنیا ڈالی ہے. تو بلکہ یہ بھی ٹائم آیا جب آئی گاٹ انگیجڈ ٹو ہم کہ his best friend, he settled in America. I was there in America after my engagement. میرے بھائی کی بھی ان دنوں میں شادی ہو رہی تھی. We invited him. اس کی بیوی بھی آئی. On the sidelines of the wedding, he told my mom, بچپن کا بیسٹ فرینڈ، کہتے ہیں آپ یہاں نہ کریں کیونکہ he can't have children from him. اتنا 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے. But I don't know what my mother is made of کیونکہ میں بھی اب ماں بن گئی ہوں کہ میں تو اپنی بچی کے لیے سیکیورٹی ابھی سے مطلب کہ اس کی وجہ اس کو کچھ ہوا تو میں ایسے دنیا میں نے شور مچایا ہے کشمیر کے لیے. تو you know what she said 100 بچے بھی ہوں گے. میں ویسے ایک بات کری ہوں کہ ان کو اتنا ان کا جو فیتھ ہے یہ کچھ اور ہی ہے ان کا. I mean she said میں مانتی نہیں ہوں، ہم نے زبان دے دی ہے اور ہم پسند کرتے ہیں یاسمین کو اور ممنی ہو گئی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی بچی بہت ینگ ہے ابھی، اس کو کیا کمی ہے. تو میں نے کہا نہیں اور تم دیکھو گے. یہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا بچپن کا اور واقعی یہی بات بھی تھی. بٹ آپ کے سامنے آگے چیئر پہ رضیہ بیٹھی ہے. تو کبھی کبھار لائف میں بہت اندھیرا جب ہوتا ہے نا تو پھر شارٹ ان دا ڈارک مارنی ہوتی ہے آپ نے، کیونکہ شاید ایڈونچرس نیچر کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا پاگل لوگ ہی ہوتے ہیں جو آئیڈیاز لاتے ہیں دنیا میں، جو پہلے لوگ پاگل کہتے ہیں. تو ہر بندے کو اللہ نے، میں کپڑوں کی میں بات نہیں کرتی ہوں، گلوبلائزیشن کا دور آ گیا، وہ بھی ہماری بہت سی چیزیں پہنتے ہیں. فرینچ بھی جو کوئین تھی وہ بھی کشمیری گاؤنس پہنتی تھی. بہت کچھ انہوں نے ہمارا بھی لیا اگر ہم نے ان کا لیا، مگر کیونکہ ہم اکنامکلی بہت ویک ہیں اور 3rd ورلڈ ہیں تو اس لیے ہم بیگرز ہیں، کیونکہ ہم خود اپنی بیکاریوں کی طرف فورنر. اور میرے والد صاحب بھی تھے جو کہ جرمنی سے یہاں واپس آئے آفٹر دا ڈھاکہ فال، بیکاز وہاں گاڈ آن ارتھ کہا جاتا ہے پروفیسرس کو. اینڈ ہی سیڈ کہ میرا ملک ٹوٹ رہا ہے تو میں وہ 4 گاڑیاں لے کے پورٹ ٹرانزٹ اور اپنی مرسڈیز لے کے وہاں سے وہ نکلے، ڈرائیو کر کے پاکستان آئے وہ. اور ان کے پوسٹ مین نے کہا کہ جو آپ کی وہاں تنخواہ ہوگی وہ ہمارے یہاں جرمنی کے پوسٹ مین کی بھی نہیں ہوگی. اور ان کے فرینڈس نے کہا حسین یو آر برننگ یور بوٹس. اینڈ ہی سیڈ نو، اگر میں نے برننگ کرنی ہے تو میں اپنے ملک کے ساتھ ہی برن ہوں گا. اور یہاں آ کے وہ شور مچاتے تھے. ساری زندگی انہوں نے شور مچایا محبوب الحق کے سامنے اور ساری بیوروکریسی سب کے سامنے فارن ایڈ کے خلاف کہ اس ملک کو بیکاری مت بناؤ. یہ بھی امریکنز نے بنائی ہے، یہ تو اچھی چیز انہوں نے دی ہے، مگر جب آپ بیکاری ہوتے ہیں کوئی نہیں آپ کو سنتا. کپڑوں کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ہمارے پشمینہ کی شالز اور فیرنس بھی پہنتے ہیں اور آپ کی بھی. میوزک بھی جاتا ہے، کھانا بھی جاتا ہے ہمارا، وہاں پہ کھاتے ہیں اسپائسی فوڈ. تو بات یہ ہے کہ آپ کی انر جو ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دیتا ہے اللہ. آپ اندر ہی اتنے ہو جائیں ڈپریس، آپ ڈپریسڈ آئی ایم شیور نہیں، آپ آئی ایم شیور ہوپ دیتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لے جاتی ہے. پھر
آپ نے دیوانہ ہونا ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو اگلے دن کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, آپ کی چھت ہے کہ نہیں ہے, یا کرائے کا گھر ہے یا کیا. اگر آپ کا فیتھ جو ہے نا وہ اتنا, اس کو ذرا آزمائے. یہ ہم بہت کچھ ہوا ہے, میں نہیں شیئر کرنا چاہتی, ہر انسان کے ساتھ ہوا ہے. تو پھر اللہ نے مجھے اولاد دی, بڑی ہیلدی اولاد دی ماشاء اللہ سے, اور یہ فرسٹ آئی ہے. اور یہ ہوم اسکولنگ, یہ اس کو تھریٹس رہتی ہیں بہت سی, تو یہ ہوم اسکولنگ اس نے کی, اور دن رات یہ میرے ساتھ اور امی کے ساتھ ہوتی ہے. لیکچرز, سیمینارز میں ایک چھوٹا سا بچہ, اس کی آنکھ اس میں کھلی اور اس میں یہ فرسٹ آ گئی ہے اسکول میں ایگزامس کے لیے. تو میں کہہ رہی ہوں جو بھی حالات ہو نا, ہوپ ہم لوگ رکھیں. کشمیر وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں, مگر یہ ہوگا, کیونکہ چاہے وہ دیوانے پاگل ہیں جو بھی ہیں, ہمیشہ جنگیں جو ہے نا, یہ آزادی کی بھی تحریکیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. انارم نیشن ہے جو کہ لڑ رہا ہے 8 لاکھ فوج کے سامنے, جو آج تک دنیا میں ایسا کوئی اگزامپل نہیں ہے جنگ کا. تو آزادی کی تحریکیں آپ کی ول پہ جیتتے ہیں, آپ ول پاور پہ. وار آف نروز ہوتی ہے, تو ول پاور کہاں سے آتی ہے؟ ان کا فیتھ ہے, ان کا ایمان ہے اس کے لیے. تو اس لیے وہی پھر جیتا. اور سوسائڈ کون کرتا ہے؟ انڈین آرمی جو فلی اکوپڈ ہے. مطلب آپ دیکھ لیں ہائیسٹ ریٹ ہے ان کا وہاں سوسائڈ کا. تو اس لیے یہ چیزیں آپ نے سوچنی ہی نہیں ہیں. ہاں ہم بیگرز ہیں, ہم آئی ایف ایم, ورلڈ بینک, وٹ ایور, بٹ پھر بھی آپ لائٹ دیں جو کہ آپ دے رہے ہیں, آئی ایم شیور. I'll have to proceed actually Hall to booking up around that. I would like to say the panelists will still be here if you have questions, and we can continue this conversation. But after this we will be ending. So مشال ہمارے درمیان آئی ہے, اور جو بات ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور ہم سب کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کی ہے, اور سارے ٹوٹل ایسے مسلم مانتے ہیں, اسی اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے دعا ہے, ہم سب مل کے دعا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ینگسٹرس کو آئیڈیاز آتے ہیں. یہ آئیڈیا جو نیا آتا ہے کسی بھی اسٹرگل میں بھی, وہ بھی کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی خدا دیتا ہے. یہ امید جب آپ کا اس پہ فیتھ ہے تو پھر وہ راستے نکالتا ہے. جب آپ دیکھتے ہی اس کی طرف ہیں, جب آپ پکارتے ہی اس کو ہیں, جب آپ کی ساری ڈور آپ نے اس پہ پھینکی ہوتی ہے ایمانداری سے, جس میں جتنی بڑی اسٹرگل ہوگی, جتنے بڑے لیول کا بندہ ہوگا, اس کا اتنا ہی زیادہ اسٹرکٹ اللہ پکڑ لیتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہہ دیا اس قیدی کو کہ تم بادشاہ کو یاد کرانا, تو اللہ نے کہا کہ تم نے اس کی طرف دیکھا بھی تو کیوں دیکھا, اس کو بھی تو میں نے ہی بلایا ہوا ہے, اور جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے. یہ ہمارا فیتھ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ہمارے پہ مشکل وقت آیا ہے, ہم سب نے دعا کرنی ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں یاسین ملک اور مشال ملک, رضیہ, ان سب کے ملک کو, ان کی قوم کو, ان کے ساتھیوں کو آزاد دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو نوازے, اور اس اسٹرگل میں جو ہے جلد از جلد اللہ کی مہربانی اور رحمانیت جو ہے وہ شامل حال ہو. ہمارا ٹرسٹ ان کے ورڈز جو بار بار ہیں, مجھے لوگ پاگل ڈاکٹر ہی کہتے ہیں, تو یہ جو ول پاور ہے یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, اور اسی اللہ پہ ہی یقین رکھنا ہے. 1 منٹ کی میڈیٹیشن یا دعا میں اسے کہتا ہوتا ہوں, تو سب آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے, وہ جو کہہ رہی تھی کہ میرے دل میں اللہ ہے, اپنے اللہ سے بات کریں, آنکھیں بند کریں, اور ایک لمحے کو صرف محسوس کریں اپنی سانسوں کو یا دل کی دھڑکنوں کو کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. ایک لمحے کو بھول جائیں سب کچھ, اپنا یہ 1 منٹ اللہ کو دے دیں. خود کو اللہ کے روبرو پیش کرتے ہیں, اللہ کو نہ پیش کریں اسی طرح گندے مندے گناہگاری سے, اور جتنے پیار سے, جتنے شدید پیار سے آپ اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دے سکتے ہیں. جیسے سرکار دوارا نے کہا کسی کے در پہ جاؤ تو 3 بار آواز دو, تو اپنے دل میں پیار سے, اپنے خیال میں, وہ ہمارے خیالوں کو بھی سنتا ہے, پیار سے اس کو پکارے, اللہ اللہ اللہ. جو بھی دعا ہے اس سے مانگے.
آنکھیں کھول دیں. بے غرض پیار، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار رحمان کا. رحمان کہتے ہی اس کو ہے جو ظالم سے بھی پیار کرتا ہے. موسیٰ فرعون کو بچاؤ. موسیٰ سے التفات سے بات کرنا. شاید وہ سمجھ جائے، شاید وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے. وہ ہمارے اندر بھی فرعون ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب پہ اپنا خاص کرم کرے، اور اللہ اور اللہ کا نبی جو آپ حل پوچھ رہے ہیں اور وہ پازیٹیو سوچنا سے آئے گی. کم بیک ٹو قرآن، لسن ٹو قرآن. آپ قرآن کو سنیں، خود سنیں. میں قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کا کہتا ہوں. کسی نے کہا یہ تو کہیں نہیں ریکمنڈیڈ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے جب میرا کلام پڑھا جائے، جب قرات کیا جائے. قرآن کہتے ہی اس میں جو ایک قرات کرے گا دوسرا سنے گا. listen with the ears of your heart. کہتے ہیں جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو. ممکن ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے، تم پہ رحم نشاور کیا جائے، اور پھر چپکے چپکے اپنے دل میں اپنے اللہ کو پکارو. سورہ اعراف کی 204 205 آیت میں شاید. تو سورہ رحمان صبح دوپہر شام ہم مریض کو کہتے ہیں آئی سی یو میں لگاتے ہیں، ہاسپٹلس میں لگاتے ہیں پرماننٹلی. لیکن اب تو سائنٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ شروع ہو گئے ہیں، اور امریکہ نے بھی فنڈ ڈال دیا 2017 سے ساؤنڈ ہیلتھ کے اوپر ریسرچ شروع کر دی ہے. پورا انسٹیٹیوٹ ایک انہوں نے رکھا ہے. ملینز آف ڈالرز لوگوں نے NIH کے تھرو دیے ہیں کہ میوزک تھراپی اور کوئی بھی ریسائٹیشن تھراپیز جن سے کیسے ریزلٹس آ رہے ہیں. سائنس کی دیکھ رہی ہے بڑا ہارڈ ہے، لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے اس کی سائنٹیفک ریزنس فزسسٹ کیمسٹ یہ سارے نکالتے رہیں گے. کچھ کام شروع ہوا ہے، لیکن یہ چونکہ سوشل مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے، کو ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. ایک بار ہی روز 7 دن آپ سب نے اپنے اپنے گھروں میں مشال کی اسٹرگل کے لیے سننی ہے، اور مشال میں بھی سننی ہے. اللہ کے کلام کو سننا ہے، اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے. رحمان وہ پھر ظالم کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے ہم ہی نے ظلم کیا ہو سکتا ہے ہم خود ہی اپنی سستیوں کی سزا آج پا رہے ہوں، لیکن اللہ معاف فرمانے والا ہے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. علم القرآن خلق الإنسان